अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज नजमो साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक और सुबह में वेलकम आपको कहेंगे। हमेशा हम लोग देखते हैं कि हकूक़ की जब भी बात होती है, मर्द ख़वातीन और ट्रांसजेंडर और माजूर अफराद की हम लोग बात करते हैं, लेकिन कहीं पर बच्चों के हकूक़ हम लोग मिस कर जाते हैं। और इसको दुनिया ने भी बहुत देर से समझा और पाकिस्तान में इसमें बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका बिल्कुल इससे ही ताल्लुक़ है, इसी एक्सपर्ट हैं इस टॉपिक पर। चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड राइट्स अफशां तहसीन बाजवा साहिबा। मैम बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये टॉपिक कितना अहम है, क्योंकि 20वीं सदी के बाद ही हम लोगों ने इस चीज़ को समझा। बाकियों के हकूक़ पे बात हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान में भी जब हम लोग देखें तो तमाम हकूक़ डिस्कस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, उन पर रैलियाँ निकलती हैं, सब कुछ बात होती है, लेकिन बच्चों के हकूक़ को बहुत कम डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच नजम, थैंक यू वेरी मच हलीमा फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शो। मैं तो समझती हूँ कि इंसान का जो सर्वाइवल है हकूक़ उसके साथ ही लाजिम और मलजूम की हैसियत रखता है। इंसान एक कहीं पे भी शहरी है तो उसको उस शहरी होने की हैसियत से वो तमाम हकूक़ मिलने चाहिए, जिसके ज़रिए वो एक डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जो है वो ज़िंदा रह सके। और चाइल्ड राइट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी तमाम दुनिया को अगर देखें तो अगर आप एक खुशहाल दुनिया चाहते हैं, एक मस्बत सोसाइटी चाहते हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोसाइटी चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करें, उन बच्चों को वो तमाम हकूक़ दें, उन बच्चों को परवरिश से लेके, तालीम से लेके, प्रोटेक्शन से लेके, सेहत से लेके तक उनको खेल कूद का जो हक़ है तमाम हकूक़ दें, ताकि यही बच्चे जो बड़े होते हैं तो इस सोसाइटी का एक एक्टिव रुकन बनते हैं। और उस वक्त सोसाइटी तभी अच्छी होगी जब उन बच्चों पे बचपन में इन्वेस्टमेंट की गई। और पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहूँगी कि डेफिनेटली हमारे मुल्क के अंदर इस पे बात तो होती रही है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ जब हमारे पास मीडिया, सोशल मीडिया और इस तरह के और जो हमारे पास ज़राए आ चुके हैं, तो उसकी वजह से इसमें ज़्यादा अवेयरनेस हुई है, लोगों में शऊर आया है। लेकिन फिर भी मुझे ये कहना चाहिए कि वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे। आप यही देख लें कि हमारा जो मुल्क था उसने अक़वाम मुत्तहिदा का जो बच्चों के हकूक़ का आलमी मुआहिदा बना था, जिसको कि UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड कहते हैं, तो 1989 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन पहले ममालिक में से थी जिन्होंने उसको साइन किया था और फिर 1990 में रेटिफाई किया था। और उस वक्त ये ज़रूरी था कि फिर जो मुल्क उसको रेटिफाई कर लेता है तो CRC जिसमें तमाम हकूक़ हैं उसको उस मुल्क के अंदर भी शामिल किया जाए। तो अब 30 साल के बाद ये कमीशन बना है, जिसको कि बहुत पहले बन जाना चाहिए था। हाँ, मेरा यही सवाल था कि पाकिस्तान ने क्या क्या कर लिया है इसके ऊपर? पाकिस्तान ने ओवरऑल तो देखें जो भी ममालिक इसको साइन करते हैं, रेटिफाई करते हैं, तो फिर वो जो CRC के तमाम जो उसके अंदर हकूक़ हैं उसको ये बाइंडिंग हो जाता है कि मुल्क के अंदर भी उसके ऊपर कंप्लायंस हो, वो तमाम कवानीन मौजूद हों, वो तमाम जो राइट्स हैं वो बच्चों को मिलें। और उसके बाद ये जिस तरह से कमीशन, एक आज़ाद कमीशन का होना भी इसका एक हिस्सा है। तो पाकिस्तान ने उसमें बहुत सारी चीज़ें की हैं। अभी भी पाकिस्तान में जुवेनाइल जस्टिस पे बाकी बहुत सारी लेजिस्लेशन की है। कमीशन का बनना एक वन ऑफ द गुड फैक्टर्स है। ये मैं रीसेंट इस करंट जो गवर्नमेंट की रिजीम में बात कर रही हूँ, वरना तमाम सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में भी इस पे चीज़ें होती रही हैं। लेकिन स्टिल मैं कहूँगी कि हमें अभी बहुत आगे जाना है, क्योंकि जब तक हमारे मुल्क का एक एक बच्चा महफूज नहीं हो सकता, वो हो जाता, उनको अपने हकूक़ नहीं मिल जाते, तो उस वक्त तक हमें ये कोशिश जो है, जद्दोजहद जो है वो जारी रखनी है। अच्छा, हर इंसान अपने बच्चे को तो प्रोटेक्ट करता है और उसे पता है कि इससे ये भारी भरकम काम नहीं कराने, तो हम दूसरों के बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते? हमें अभी तक ये आगाही क्यों फैलानी पड़ रही है कि बच्चों से काम नहीं कराने? बिल्कुल जी, इस पे बहुत ज़्यादा बात होने की ज़रूरत है। हम थोड़ा सा मैं आसान ज़बान में कहूँ, क्योंकि मैं टेक्निकल पर्सन हूँ, तो हमारे टेक्निकल जार्गन्स होते हैं। आप देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर तभी ज़्यादा बेहतरी से काम हो सकता है जब उस मुल्क के अंदर उससे मुतल्लिक कवानीन होते हैं। जब कानून होगा तो फिर कोई अगर गलत काम होगा तो आप कानून का इस्तेमाल करेंगे और उस शख्स को सज़ा मिलेगी। बदकिस्मती से अभी तक चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर या चाइल्ड लेबर देख लें, उसमें अभी तक कानून साजी नहीं है पाकिस्तान में। इस गवर्नमेंट ने सिर्फ ICT तक एक
چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کو ایگزسٹنگ اس لیجسلیشن کا حصہ بنایا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وقت تمام پاکستان کے اندر جو ہے وہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے تمام صوبے انڈیپینڈنٹ ہیں، سو انہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ لیجسلیشن کرنی ہے۔ اچھا، جو چائلڈ ڈومیسٹک لیبر چونکہ ہے ہی نہیں، تو اس کو جب تک اس کے اوپر قانون سازی نہیں ہوگی تو اب تک آپ کا سوال جو ہے جوں کا توں آپ کرتی رہیں گی سب سے۔ جو لیجسلیشنز موجود ہیں، جو قوانین موجود ہیں، کیا ان پہ بھی عمل درآمد ہو رہا ہے؟ مطلب میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ 100% ہو رہا ہے، کیونکہ لیجسلیشن جب ہوتی ہے، تھوڑا سا ٹیکنیکل جواب میں آپ کو دوں گی، شاید لوگوں کو نہ سمجھ آئے، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے اس پہ بات کرنا کہ ہم جب بھی میڈیا پہ جب بھی کبھی چائلڈ ایبیوز کا ایشو ہائی لائٹ ہوتا ہے، چائلڈ سیکشل ایبیوز کا ہوتا ہے، چائلڈ لیبر کا ہوتا ہے، ارلی میرج کا ہوتا ہے، تو ہم اس بچے یا بچی اور اس وقتی طور پہ اس انسیڈنٹ کے بارے میں تو بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو مینیفیسٹیشنز ہیں، ہم یہ نہیں بات کرتے کہ یہ مسلسل ہو کیوں رہا ہے، تو اس کا سدباب کیا ہے، تو ہم فوراً بات کرتے ہیں کہ قانون ہے کہ نہیں۔ قانون کی ہم بات کرتے ہیں، اس قانون کے بعد بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں تاکہ وہ قانون امپلیمنٹ ہو سکے۔ تو قانون سازی کی حد تک تو ڈیفینیٹلی پاکستان اس وقت اوور لیجسلیٹڈ کنٹری ہے ان دا ورلڈ۔ 100 کے قریب بچوں کے حوالے سے قوانین ہیں، لیکن بہت سارے جو قوانین ہیں، خاص کر اسپیشل لاز کی میں بات کروں گی، جب قانون بنتا ہے نا، پھر اس کے بعد اس کے رولز بھی بنتے ہیں، پھر اس کو نوٹیفائی ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ قانون پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ جس طرح سے ابھی ہمارے پاس آپ دیکھیں، بچے مختلف طرح کے جب ان کانفلکٹ ود لا ہوتے ہیں، جوینائلز ہوتے ہیں، تو اب جوینائل جسٹس کا لا موجود ہے، ابھی تک اس کے رولز نہیں بنے، اور 2018 کا ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن تبھی ہوگی جب رولز بنیں گے۔ تو اب ہم بار بار ایشو کی بات کرتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے اس تک ہم نہیں پہنچتے۔ اچھا، مسئلے کی طرف ہم لوگ آئیں گے، لیکن زینب بل جو بنا ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس، تو وہی ایک قانون سازی کی ایگزامپل موجود ہے۔ اس پر کافی لوگوں سے میں نے بات کی، سوشل ورکر، ہیومن رائٹس کے لوگوں سے، وہ مطمئن نہیں ہیں، تو آپ کا کیا اسٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیں، اس پہ ابھی میرے خیال سے بات قبل از وقت ہوگا، اس پہ خود تو منسٹری کا سٹینس آپ لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ جو زینب الرٹ بل، چونکہ ابھی تو اس کے انڈر جو ہے مزید آپ نے ہائرنگ کرنی ہے، اس کو فنکشنل ہونا ہے، فعال ہونا ہے، اور پھر اس نے آگے اپنی سروسز دینی ہے۔ تو میرے خیال سے ایک پروگرام اس پہ مخصوص ہونا چاہیے کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ نے کیا بات کی کہ وہ ابھی اتنا مطلب کہ اس میں کچھ گنجائش ہے، اس کو گنجائش ہے، مکمل ہونے کی ضرورت ہے۔ جی، اس پہ کافی لوگوں کی یہ رائے ہے، بالکل کافی لوگ اس پہ رائے دیتے ہیں، ہم کمیشن نے بھی اس پہ سوچا ہوا ہے کہ ایک وقت میں اس کا انالیسس کریں گے، تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس کو جو تمام اس کے اندر اسٹیک ہولڈر انوالو ہیں کہ کنسرن ادارہ کون سا ہے، پھر اس کے ساتھ لا انفورسنگ ایجنسی کون سی ہیں، اس میں ٹائمنگ کتنی دی گئی ہے کہ اگر کوئی ابیوز ہوتا ہے تو کتنا جلدی کنسرن لا انفورسنگ ایجنسی کا جو کنسرن آفیسر ہے وہ اس پہ عمل درآمد، اس کو دوبارہ بہت اس کو بھی ریوزٹ کرنے کی بیسک مسئلوں کی طرف ہم لوگ آئیں گے۔ جس طرح ہم نے چائلڈ ابیوز کی بات کی، تو وہاں تک بات جاتی کیوں ہے کہ یہ مسئلہ اٹھتا کیوں ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں پہلے سیگمنٹ کی طرف اپنے بڑھنا ہے پرسنل گرومنگ کے حوالے سے۔ تو ہم لوگ سیگمنٹ دیکھتے ہیں اور اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کیا بتایا جا رہا ہے، واپس آئیں گے، یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید رکھتا ہوں چارجڈ ہوں گے، انرجائزڈ ہوں گے، صحت مند ہوں گے۔ میں ہوں فصیح مہتا، آپ کا ہوسٹ، ایک اور بہت اچھی ایپیزوڈ، رادر پوری ویک کی ایک بہترین سیریز کے ساتھ۔ اور آپ کو پتہ ہے آج ہم کس پہ بات کریں گے؟ کسی ایسی چیز پہ جو ہم بچپن سے کرتے آئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لرننگ۔ بڑا جنیرک ورڈ ہے، لرننگ، ڈیولپمنٹ، ٹریننگ، پر اس کی بہت امپورٹنس ہے ایز وی گرو اولڈ، اسپیشلی جب ہم اپنے کیریئرز میں ایک میچورٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جب ہم پروگریس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اب لرننگ کے لیے میں پہلے کچھ بیک گراؤنڈ سیٹ کرتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میٹرک کر لیا، انٹر کر لیا، گریجویشن ہو گئی، یونیورسٹی ہو گئی، ماسٹرز ہو گیا، جو بھی کر لی، ڈگری لے لی، اب آ گئے، بہت کچھ سیکھ لیا، پر سیکھنا تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ لرننگ از اے نیور اینڈنگ جرنی، یہ کبھی بھی نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ اور اگر آپ اس نیت سے لرن کر رہے ہیں کہ یہ ایک کنٹینیوس جرنی ہے، تو آپ ایک اوپن گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنے کیریئر میں پروگریس کر رہے ہیں۔ اچھا، لرننگ
کہ بہت ساری فارمز ہیں, تو میں آج آپ کے ساتھ کچھ چیزیں اس میں ڈسکس کروں گا. کچھ ہیں بڑی فارمل کیا ہے, اسکول میں کسی اکیڈیمک انسٹیٹیوشن میں کچھ پڑھنا, کچھ سیکھنا. اس کے بعد یہی مدرسوں میں اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ اپنے اور جو نیٹ ورک میں ایکسپیرینس لوگ ہیں, وائز ہیں, جو کہ دانشور ہیں, جن کی گفتگو سن کے آپ کی جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہ ایک دم سے بڑھ جاتا ہے. لیکن آپ نے لرن کر لیا اور اس کو اپلائی نہ کیا تو وہ لرننگ کسی کام کی نہیں. آپ نے اسٹیٹسٹکس میں, میتھمیٹکس میں, ہیومینٹیز میں, بایولوجی میں, کیمسٹری میں بہت سارا کچھ پڑھا ہوگا, پر اگر آپ نے اس کو اپنی لائف میں اپلائی نہیں کیا تو وہ کافی عرصے بعد آپ کے ذہن سے فیڈ ہو جائے گا. اور اپلائی کیسے کرنا ہے؟ گفتگو میں. کسی کے ساتھ آپ چاہے اس کو پڑھا رہے ہیں, کسی کو سکھا رہے ہیں, اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کی کوئی اپلیکیشن ہے. آپ بزنس اسکولز میں جاتے ہیں, آپ رپورٹ رائٹنگ سیکھتے ہیں, نیگوسیشن سیکھتے ہیں, مارکیٹنگ سیکھتے ہیں, پروڈکٹ مینجمنٹ سیکھتے ہیں, آپریشنل بیہیویئر, کنزیومر بیہیویئر, ایکسپورٹ مارکیٹنگ. یہ ساری گفتگو کچھ بھی آپ سیکھ رہے ہیں, آپ کمپیوٹر سائنس میں سیکھ رہے ہیں, آپ نے کوئی لینگویج سیکھی ہے, کوئی اسکل سیکھا ہے, آپ نے اپلائی نہیں کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ 6 سال بعد, 3 مہینے بعد, 9 مہینے بعد, 2 سال بعد وہ ویسا ہی ہوگا جب آپ نے سیکھا تھا؟ نہیں, وہ آہستہ آہستہ فیڈ ہو جائے گا. سو 2 چیزیں ہیں. ایک, جب آپ کسی اسکل کو ڈیولپ کریں گے تو آپ نے کنٹینیوسلی پریکٹس کرنا ہے. جب آپ پریکٹس کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کچھ اور بھی لرن کر رہے ہیں. لیکن جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے آپ کا اپنا پرسنل اینڈ پروفیشنل گول, کہ میں نے اگر گرو کرنا ہے, خاص لیول پہ جانا ہے, تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور اگر آپ جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں تو ان کی لائف کو, ان کی بایوگرافیز پڑھیں, ان کی پروفائلز کو اسٹڈی کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ دے ہیو کنٹینیوسلی لرنڈ اینڈ گرون. لرننگ کے بہت سارے سورسز ہیں. کچھ تو فارمل ہیں جو میں نے آپ سے کہا کہ کسی ادارے کا حصہ بن کے ہی آپ سیکھ سکتے ہیں. لیکن آج کل کے اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں اگر کوئی کہے کہ میں اس لیے نہیں سیکھ سکتا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں یا مجھے فلانے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ نہیں ملا, تو اس سے زیادہ مذاق خیز بات کوئی نہیں ہوگی. اس کی ریزن ہے آن لائن ہے سب کچھ اور بہت کچھ فری ہے. تو جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ ہے آن لائن ریسورس. سو لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک نیور اینڈنگ جرنی ہے, اور اس جرنی کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے, اور کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو آپ کو بہت مددگار ثابت ہوں گے, آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے. میں نے پہلے بتایا, ایک تو فارمل سورسز ہیں لرننگ کے, ایک آن لائن ریسورسز ہیں, ایک بک ریڈنگ ہے. آج کل کے ڈیجیٹل دور میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. پھر مینٹرنگ اینڈ کوچنگ ہے, آپ کے جو بھی گروز یا مینٹرز ہیں ان سے آپ کیسے کہاں جا کے سیکھ سکتے ہیں. آپ کی اپنی جو کمیونٹیز ہیں جن کا آپ حصہ ہیں یا بن سکتے ہیں, یا خود امپیکٹفل کمیونٹیز کریٹ کر سکتے ہیں, اپنے ارد گرد ایک ایسا نیٹ ورک کلٹیویٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے بھی مددگار ثابت ہو اور آپ ان کے لیے مددگار ثابت ہوں. اس میں بھی لرننگ کا بہت بڑا کردار ہے. the people that you choose to sit with, the people that you choose to be associated with. اور جو اس میں ایک چیز کا بہت زیادہ کردار ہے وہ ہے اوپن مائنڈ سیٹ, لرننگ مائنڈ سیٹ. اس کی ہم نے بات چیت پہلے بھی کچھ ایپیسوڈز میں کی تھی. چلتے ہیں پہلی بات پہ. سو آج کل اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, لیٹ سے آج کل بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیجیٹل میں کچھ سیکھنا ہے, ٹیکنالوجی میں. ابھی آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کہ امیزون نے پاکستان کو اپرووڈ سیلر لسٹ میں ڈال دیا. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر بیٹھے آپ کچھ بھی پوری دنیا میں بیچ سکتے ہیں. امیزون سے بڑا مارکیٹ پلیس دنیا میں اس وقت آن لائن کوئی نہیں ہے. وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں پروڈکٹس موجود ہیں, لاکھوں لوگ بیچ رہے ہیں, کروڑوں لوگ خرید رہے ہیں, اور کروڑوں کی سیلز روزانہ ہو رہی ہیں, روزانہ. اور بہت سارے لوگوں کی لائیولیہڈز بدل گئی ہیں, ان کی سوشو اکنامک سٹیٹس اپ گریڈ ہو گیا ہے. بہت لوگ ایکسائٹیڈ ہوں گے, بہت بڑی اپرچونیٹی. اب آپ کہیں گے میں نے تو سیکھنا ہے, کیسے سیکھوں؟ بس جا کے اسٹور بنا دیں؟ نہیں, یہ تو آسان والی بات ہوئی. یہ بھی تو سیکھنا ضروری ہوگا کہ میں اپنا امیزون کا بزنس کیسے گرو کروں, کسٹمر سروس میں کیسے ایکسلنس ہو, ایتھکس کا کیسے خیال رکھوں, سپلائی چین کو کیسے میک شور کروں, کسٹمر کے آرڈر کی ڈیلیوری کو کیسے میک شور. بہت کچھ سیکھنا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اکیڈمی جوائن کرنی پڑے گی؟ آن لائن پڑھا ہوا ہے, گوگل کریں گے, یوٹیوب پہ ویڈیوز مل جائیں گی, کورسیرا پہ, یوڈیمی پہ. یہ کورسیرا یوڈیمی کیا ہے, چلیں اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں پہلے. بہت سارے دنیا میں اس وقت پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ نالج کو ڈیموکریٹائز کر دیا گیا ہے, سب کے لیے اویلیبل کر دیا گیا ہے. اگر آپ خواہش رکھتے ہیں کوئی نیا اسکل سیکھنے کی, اور اسکلز
واحد وہ چیز ہے جو آپ کو گرو کرائے گا. ایک بات ذہن میں رکھیں, قدرت کا ایک لا ہے, ایک لا ہے, بڑا امپورٹنٹ لا ہے, اور وہ ہے چینج مسٹ ریمین انچینجڈ. یہ بڑا ذہن میں اس کو یاد رکھیے گا. جو چیز بدلے گی نہیں, ایوالو نہیں ہوگی, وہ ناپید ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. کسی کو یاد ہے ایک زمانے میں وہ فلم والے کیمرے آتے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا, ان کمپنیوں نے بہت عرصے بعد انہوں نے چینج لائے. آج آپ کو ملتی ہیں وہ نام ان اداروں کے, آپ انہیں بھول چکے ہوں گے. اگر آپ 90s والے زمانے سے ہیں, جنریشن ہیں, یا 80s کی جنریشن ہے, تو شاید آپ کو یاد ہو. اسی طریقے سے ٹیکنالوجی بہت جلدی چینج ہو گئی, بہت ساری جدت آ گئی, تو انسان بھی چینج ہوتا چلا گیا. جو لوگ بدلے نہیں وقت کے ساتھ, زمانے کے ساتھ, وہ وہیں کے وہیں رہ گئے. تو آپ نے بھی تو بدلنا ہے. تو بدلنے کے لیے کچھ سیکھنا ہے اور سکلز سیکھنے ہیں. ہر وقت ہر زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے سکل سیکھنے ہیں. میرے تو ارد گرد آج کل کے جو بزرگ ہیں, میں دیکھ کے اتنا خوش ہوتا ہوں کہ دے امبریس ٹیکنالوجی لائک نتھنگ. مطلب ان کو کوئی محسوس بھی نہیں ہوتا. وہ واٹس ایپ, فیس بک سے چلتے ہوئے ای میل کی طرف آ گئے. 70-75 سال کے لوگ جنہوں نے پہلے کبھی کمپیوٹر یا موبائلز پہ اس طرح کے ٹولز کو استعمال نہیں کیا. تو ایک چیز جسے صرف آپ فون کرتے تھے یا ریڈیو سنتے تھے یا ٹارچ چلاتے تھے, اب کیا کچھ نہیں کرتے. سو آپ نے سکلز بلڈ کرنے ہیں. یہ تو بہت بیسک سکلز ہیں. سکلز ہیں آپ کے, کچھ ہارڈ سکلز ہیں, کچھ سافٹ سکلز ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ادارے میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں تو میں گفتگو بہتر کر سکوں, میں ایک افیکٹو کمیونیکیٹر بنوں, میرے لسننگ سکلز اچھے ہوں, میرے پریزنٹیشن سکلز اچھے ہوں, رائٹنگ سکلز اچھے ہوں. آپ ایک کوڈر ہیں, آپ پائتھون میں یا ڈیٹا سائنس میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے ایک نیوز ہے سب لوگوں کے لیے کہ کورسیرا اور یوڈیمی جیسے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں, اور اگر آپ ان پہ جائیں گے تو نہ صرف آپ کو بے شمار کورسز ہیں جو فری ملیں گے, فری, کچھ ہیں جو پیڈ ہیں, اور وہ پیڈ بھی اس لیے کہ ان کا سرٹیفکیٹ اگر آپ حاصل کرنا چاہیں اور لنکڈ پہ یا کسی پروفیشنل نیٹ ورک پہ دکھانا چاہیں تو اس کی چارجز ہیں. بٹ ایک اور بات بتاؤں, ان کی فائنینشیل ایڈز آلموسٹ سب کو مل جاتی ہیں, خاص طور پہ ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگوں کو تو بہت آسانی سے ملتی ہیں. سو آپ اپلائی کریں اور مل جائیں گی آپ کو ایڈ. آپ نے ڈھونڈنا ہے آپ چاہتے کیا ہے, آپ کا پیشن کیا ہے, اس کو پرسو کریں. آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنی ہے, آپ نے SEO سیکھنا ہے. بڑے سے بڑی دنیا کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے پروفیسرز نے اپنے کورسز بنا کے ڈال دیے ہیں, وہی کورسز جو ان اداروں میں جا کے وہ پڑھاتے ہیں, جہاں پہ آپ کو جانے کے لیے نہ جانے کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑیں گے اور بہت زیادہ اچھی ایکیڈیمک پروفائل بھی چاہیے ہوگی. پر اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کورس اپنی پیس پہ اٹینڈ کر سکتے ہیں. جب آپ چاہیں آن لائن بیٹھیں, کھولیں, پڑھیں, سمجھیں, کویسچن آنسرز کریں, کوئز کریں, پاس کرتے چلے جائیں, پروجیکٹس کریں. تو پروجیکٹس امپورٹنٹ ہیں, چاہے وہ کیپ اسٹون پروجیکٹس ہوں, مطلب ریئل ٹائم انڈسٹری میں کولیبریشن کے ساتھ لوگوں کے آپ کام کر رہے ہوں, یا آپ کو کوئی اسائنمنٹ آپ کے انسٹرکٹر نے آن لائن دی ہو, آپ نے اس اسکل کو اپلائی کر دیا. اب وہ اسکل کیا ہوا, اب وہ اسکل گراؤنڈڈ ہو گیا, اس کے روٹ اسٹرانگ ہو جائیں گے آپ کے اندر جب آپ نے اس کو اپلائی کرنا سیکھا. میں آج جا کے سرچ انجن آپٹیمائزیشن یا ایڈ مونیٹائزیشن گوگل کے اوپر, فیس بک کے اوپر سیکھ لوں اور کبھی اس کو استعمال نہ کروں, تو کچھ عرصے بعد مجھ سے آپ سوال بھی پوچھ لیں گے تو مجھے نہیں پتا ہوگا. سو آپ کی جو لرننگ ہے اگر آپ نے اپنے پیس پہ کرنی ہے تو آج کل اس دور میں ریسورسز کا ڈھیر ہے. ہم اس کو موکس بھی کہتے ہیں, میسو آن لائن اوپن کورسز, اور اس میں MIT نے بہت پہلے یہ اسٹیپ لیا تھا. اور MIT دنیا کی ایک ایسا ادارہ ہے جس نے ٹاپ کلاس انوویٹرز پروڈیوس کیے, ٹاپ انٹرپرینورز پروڈیوس کیے, سائنٹسٹ پروڈیوس کیے, اور ان کے کورسز بھی اویلیبل ہیں فری. آپ MIT نہیں جا سکتے پر MIT سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. ہارورڈ نے بھی کورسز اوپر ڈال دیے آن لائن, بہت سارے اور اداروں کے. یوٹیوب اب صرف اور صرف میوزک یا کیٹس کی ڈانس یا کوئی کیوٹ سے پپیز دیکھنے کے لیے نہیں ہے. اچھا ہے, دیکھیں, انفارمیشن بھی ہے, انٹرٹینمنٹ بھی ہے, تو اس میں سب کچھ ہے. لوگ کھانے بنانے کی ریسیپی سیکھ رہے ہیں, لوگ اس پہ ایکسرسائز سیکھ رہے ہیں, لوگ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نے VCR کیسے ریپیئر کرنا ہے, لوگ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نے سولر پینل کو انسٹال کیسے کرنا ہے اور کنفیگر کیسے کرنا ہے. سب کچھ ڈال دیا گیا ہے. آپ کو کچھ آتا ہے تو آپ اپلوڈ کریں, آپ اس سے کما بھی سکتے ہیں, نہ صرف سیکھیں گے سکھائیں گے بھی. اسی طرح سے اگر آپ کو ایکیڈیمک اسکول یا کالج کے حوالے سے میتھس, الجبرا, سائنس, گرافک ڈیزائننگ کچھ سیکھنا ہے تو خان اکیڈمی بہترین پلیٹ فارم ہے. اب تو بہت سارے لوگ آن لائن جا کے فری سکھا رہے ہیں.
گوگل نے CS فرسٹ سٹارٹ کیا ہے, ہارورڈ کا لیکچر ہے ایک بڑا مشہور کمپیوٹر سائنس کا, اور اگر آپ نے وہ لینا ہو ڈیوڈ ملان صاحب کا وہ لیکچر ہے, وہ یوٹیوب پہ پورے کا پورا کورس اویلیبل ہے, آپ جا کے دیکھیں. لوگوں نے انٹرپرنورز بن رہے ہیں, جو انٹرپرنورشپ یا اسٹارٹ اپ کا بہت شوق رکھتے ہیں, وائی کمبینیٹر دنیا کا سب سے بڑا ایکسیلیٹر ہے سلیکان ویلی میں, اس کی سارے لیکچرز آن لائن ہیں. پہلی چیز ہے کہ آپ نے اپنے اندر ایک ول رکھنی ہے, ایک ہنگر رکھنا ہے کہ میں نے اپنے کل کو اپنے آج سے بہتر کرنا ہے, اور اگر یہ ہے تو 1 گھنٹہ روز کچھ نیا سیکھنے میں وقف کر دیں, فیوچر بدل جائے گا. اور بدل جائے تو دعا دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, خدا حافظ. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. آتے ہیں ٹاپک کی طرف واپس. آپ نے بل کی بات کی کہ بل تو آ گیا ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس بل کو امپلیمنٹ ہونے کے لیے جو بھی اس میں فلاز موجود ہیں کتنا ٹائم لگے گا, کیونکہ یہ چیزیں تو بہت زیادہ سپیڈی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے پہلے تو ہمیں یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ فلاز ہے بھی کہ نہیں. یہ تو ایک ریلیونٹ اس بل کو اٹھائیں گے, اس سے ریلیٹڈ لوگ اس پہ بات کریں گے, اور تبھی اس پہ ہم مزید آگے اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. میرے خیال سے منسٹری بڑا ایکٹیولی اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہے. آئی تھنک ہائرنگ اینڈ ادر جو پروسیجرز ہیں وہ بھی ان پروسیس ہیں, اور اس میں مزید دیر نہیں ہونی چاہیے. اپنی طرف سے تو ایک تمام جو ہمارے کنسرنڈ ادارے ہیں ایکٹیولی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی لیجسلیشن ہے اس کے حوالے سے جو باقی انسٹیٹیوشنل میکنزمس ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن ہے جتنا فاسٹ وہ کروا سکیں کروائیں, تو ہماری بھی بیسٹ وشز ہیں. بیکاز یہ بتائیں کہ ہم نے جب دیکھا چائلڈ ہراسمنٹ کے کیس ہوئے, اس پہ بے شمار پروگرامز دیکھیں یوٹیوب پہ آگے پیچھے, لیکن جب بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہم لوگ بلیم کرتے ہیں گورنمنٹ کے اوپر. جی ہماری سوسائٹی کا بھی رول ہے کہ یہ واقعات اٹھتے کیوں ہیں. جی میں اسی طرف آنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم چیزوں کو صرف ایک خاص لینس سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں, اور ہم فنگر پوائنٹ کرتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو ایز این انڈیویجول نہیں دیکھتے. اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ سوسائٹی تمام انڈیویجولز سے مل کے بنتی ہے, اور وہی انڈیویجولز کوئی گورنمنٹ میں بیٹھا ہے, کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے, کوئی کہیں اور اداروں میں بیٹھا ہے. تو سب سے پہلا تو جو کمپوننٹ ہوتا ہے نا کسی بھی ایشو کے لیے, اور کوئی مسئلہ ہے, اس کا حل تو گھر کی سطح پہ ہوتا ہے. تو گھر کے اندر آپ نے پہلے ایسا ماحول دینا ہے, ایسی پریونشن اسٹریٹجی دینی ہے, اپنے بچوں کو اس طرح کی آپ نے تربیت کرنی ہے, اسکل دینی ہے کہ بچے خود پہلے تھوڑا سا سیلف پروٹیکشن میں چل جائیں. ہم کو یہ بات ماننی پڑی کہ اب تک ہمارے جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں, NGOs ہیں, اویئرنیس صرف وہی پھیلا رہی ہیں, جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ اویئرنیس جو ہے وہ پریونشن کا بہت بڑا ٹول ہے, اکنامیکل بھی ہے. اس پہ بہت زیادہ پروجیکٹس کی طرح بہت زیادہ فنڈنگ بھی نہیں چاہیے. تو سب سے پہلے اویئرنیس کا جو کمپوننٹ ہے نا وہ گورنمنٹ کو لے لینا چاہیے. جتنی بھی لیجسلیشن ہو, جیسے اب سندھ میں سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ ابھی ریسنٹلی اس کی نوٹیفکیشن ہوئی ہے. ہمارا NCRC نے بھی اس میں ایک رول پلے کیا ہے کہ کس طرح سے وہ مزید چائلڈ فوکسڈ ہو اور اس کو چائلڈ پروٹیکشن سسٹمز جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوں. انہوں نے پیمرا کا رول اس میں ڈالا ہے. تو اس وقت ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو اویئرنیس ریزنگ ہے نا, جتنا زیادہ ملک کے اندر حکومت کی سرپرستی میں اویئرنیس پہ کام ہوگا, میڈیا اس کو پرو ایکٹیولی لے کے چلے گا, اسکولز کے اندر پھر جہاں جہاں پہ بچے ہوتے ہیں وہاں پہ اویئرنیس پہ اگر کام ہوگا تو اتنا زیادہ شعور آئے گا, آگہی آئے گی, آپ کو معلوم ہوگا, آپ رجسٹر کریں گے, آپ اکنالج کریں گے. آپ میری اس بات سے مانیں گے کہ ایک ڈرامہ چلا تھا ایک نیوز چینل پہ چائلڈ سیکشول ابیوز پہ, تو اس کے بعد دیکھیں پورے پاکستان میں یہ ایک ٹیبو پھر نہیں رہا تھا, اس کی ایکسیپٹنس ہوئی تھی. ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا, آپ اگر پورے پاکستان کی پیریفری کا بات کریں, گراس روٹس کا بات کریں, گاؤں دیہاتوں کی بات کریں, جہاں پہ کہ رسم و رواج ایسے ہیں, اس طرح کے ایشو پہ بات کرنا بھی بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. تو جب اس طرح کے پلیز, ڈراماز ٹی وی پہ بار بار باتیں آتی ہیں تو وہ لوگ پھر آہستہ آہستہ اس کو سمجھتے ہیں, اور اگر وہ ڈرامہ کی صورت میں ہوتا ہے, آسان طریقے سے ہوتا ہے, تو سوسائٹی بھی, وہ لوگ چونکہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا, تو وہ پھر اس کو سمجھتی ہے کہ ہاں بھئی یہ ایشو ہے. ورنہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو شخص یا جو بچہ بچی ابیوز کا شکار ہوتا ہے, سارے کا سارا جو اونس ہوتا ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے, اس کی فیملی پہ آ جاتا ہے, اور پھر بجائے اس کے کہ جس نے کیا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے, وہ بچہ اور وہ فیملی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے.
کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ اس کے بعد ساری زندگی اس بچی پہ کیا یہ لائف بہت ہوگی. غلط کلچر ہے. پیرنٹس سوسائٹی میں اس فیملی کو بالکل ہی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, ان پہ اسٹگما لگا دیا جاتا ہے. تو ہمیں یہ سب جو اسٹیریو ٹائپ ہارمفل پریکٹسز ہیں ہمیں ان کو توڑنا ہے, ہمیں ان کو بتانا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ایک کر دوں کہ جیسے اب نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ ہے, اس کا مینڈیٹ ہی یہ ہے, یہ انڈر دا ایکٹ آف پارلیمنٹ بنایا گیا ہے 2017 کا جو لا ہے, اس میں ہمیں چائلڈ رائٹس ہی کو فوکس کیا گیا ہے. ہمیں اس پہ لیجسلیشن پہ وائلیشنز کو مانیٹر کرنا, اویئرنیس ریزنگ کرنا, بلکہ ہمیں کورٹ کے تھرو, سول کورٹ کی ہمارے پاس پاورز بھی ہیں کہ ہم ایکشن لے سکتے ہیں. کوئی گورنمنٹ باڈی ہے, آٹونومس باڈی ہے, پرائیویٹ باڈی ہے, اگر وائلیشن کرتی ہے تو وی کین ٹیک ایکشن اگینسٹ دیم through this civil powers given to NCRC of civil code. تو اس جو اس کے جو تناظر میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم نے ابھی ریسنٹلی پیمرا سے انگیج کیا تھا, بڑی اچھی ہماری چیئرمین پیمرا سے میٹنگز بھی ہوئی. ہم نے جتنی بھی وائلیشنز ہوتی تھیں میڈیا کے حوالے سے, we kept on writing them, kept on taking notice. اور اس کے علاوہ ہم نے پھر ان کو ریسنٹلی ان کو یہ انگیج کیا کہ آپ اس طرح کی ڈیبیٹس تمام ٹی وی چینلز کو ڈائریکٹ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ڈیبیٹس ہوں ٹی وی چینلز پہ, کیونکہ جتنی بات ہوگی اتنا ہی بہتر ہے. ریلیجیس لیڈرز آ کے بات کریں. میم اب اس ٹاپک کو ہم نے پہلے بھی بہت سنا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر بات کی. ہم لوگ اگر ایجوکیشن کی طرف آئیں تو ایک بچہ ہے, اس کو بیسک ایلیمنٹری ایجوکیشن اس کے حوالے سے پاکستان کا قانون کیا دیتا ہے؟ کیونکہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق تو یہ ہر بچے کا حق ہے اور اس کو لازمی ملنے چاہیے. دیکھیں بالکل یہ بات ہے, آج کل چونکہ سنگل نیشنل کریکولم کی بات ہو رہی ہے, ہم بھی انگیج ہوئے اس منسٹری کے ساتھ جا کے, سارا ہم نے ریویو بھی کیا, ان سے پریزنٹیشن بھی لی. اور یہ بالکل دیکھیں جو تعلیم جو ہوتی ہے اٹ از ناٹ فار preparing children for grades, تعلیم is for preparing children for life. تو تعلیم کے اندر سب سے پہلے تو ان کی بیسکس جو ہیں لائف سکلز ہی ہوتا ہے, سیلف پروٹیکشن سب سے پہلے ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بچوں کو شروع میں جو کسی طرح کی بھی سکلز ہیں اس میں خود کی حفاظت کرنا, نارمز, ویلیوز, ایتھکس, کس طرح سے ہم نے ایک اچھا انسان بننا ہے, وہ سارا کچھ میرے خیال سے بیسک ایلیمنٹری سسٹم کا پہلے وہ حصہ ہونا چاہیے. تعلیم جو ہے نا وہ باقی چیزیں بعد, جیسے مغرب میں ہوتا ہے. اور دیکھیں ایک اور چیز, ہمیں اب اس کے اوپر ہم نے بات کرنا شروع کر دیا. آئی جی پی اسلام آباد سے بھی ایک بڑی اچھی میٹنگ ہوئی جس میں ہم اوور آل یہ بات ڈسکس کریں کہ جب 111, 22 جیسی چیزیں باقی سب کے لیے ہیں, وائی ناٹ فار کڈس. ہر بچے کو اسکول میں, اس کے گھر میں والدین, اس کو بچوں کو والدین اور پھر اسکول میں پتہ ہو کہ بھی مجھے کوئی مسئلہ ہوگا میں کہاں کال کروں گا, اور پھر اگر کوئی سائیکولوجیکلی بچے کو کوئی اسٹریس ہے وہ کہاں پہ جائے گا گھر کے بعد. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کا اب ہمیں اس پہ بات کرنی ہے تاکہ یہ اسٹرکچرز آہستہ آہستہ پھر اس پہ آگے ان کو بننے کے لیے حکومت جو ہے نا اس کے اوپر فوکس. اچھا, آپ نے کلچر کی, رسم و رواج کی بات کی, مجھے بتائیں کہ چائلڈ میرج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور اس کے بارے میں اویئرنیس کتنی زیادہ ضروری ہے؟ کیونکہ ہم ابیوز پہ تو اب آہستہ آہستہ بات کرنے لگ گئے ہیں, لیکن چائلڈ میرج کب سے چلی آ رہی ہے اور آج تک یہ مسئلہ جوں کا توں کھڑا ہوا ہے. اچھا, یہ بالکل جی, میں تو اس کو اوور آل آپ پاکستان میں چند لوگوں کو, چند گھروں کو, ایفلوئنٹ گھروں کو جن کی کہ انکم بہت بہتر ہے یا اپرچونٹیز ہیں, ان کو نہیں بلکہ میں پورے پاکستان کو اور اوور آل اس ایشو کو سامنے رکھ کے بات کروں گی کہ دیکھیں ابھی تک اوور آل جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں, اور ہم بھی پاکستان نے چونکہ ریٹیفائی کیا کہ 18 سال should be the age کہ کوئی بھی جو بچہ ہے, بچی ہے, وہ 18 سال تک اس کو چائلڈ جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان کی جو لیجسلیشن ہے اس میں ہارمونائزیشن آف ایج ابھی تک نہیں ہے, کہیں 14, کہیں 16, کہیں ڈفرینٹ ایج ہم نے 12 مینشن کی ہوئی ہے. لیکن چائلڈ میرج ایک ایشو ہے, اس پہ ہم نے سب نے مل کے سوچنا ہے. اور میں خود وٹنس ہوں کیونکہ ایک بچی جو کہ ایک اگر آپ دیکھیں ایسے گھر سے تعلق رکھتی ہے جس کی کہ خوراک بھی ٹھیک نہیں ہے, جس کا ایکسپوئر بھی نہیں ہے, جس کو ابھی اتنی ذمہ داری سے سب کچھ سنبھالنا بھی نہیں آتا کہ وہ جا کے ساری کسی اور گھر میں جا کے کر سکے, تو چائلڈ میرج از سم تھنگ وچ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. کیا اس میں ریلیجیس فیکٹر بھی ہے؟ کیونکہ اسلام جو ہے وہ جلدی شادی کی اجازت دیتا ہے, اور جب بھی کسی سے اس بارے میں بات کریں تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے تو مذہب نے اجازت دی ہوئی ہے, تو چھوٹی بچی کی شادی وہ کرنا بالکل صرف اسلام کی بات نہیں ہے, باقی مذاہب میں بھی جو ہے لیس دین
18 کی بات ہے. اگر آپ مزید مذاہب کو بھی دیکھیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے مذہب میں اس کی بالکل اسی چیز کی وجہ سے بہت ساری ہمیں رکاوٹیں آ رہی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جو ہے وہ غلط ہے, ڈیفینیٹلی اسلام ہماری سر آنکھوں پہ, لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ایگزسٹنگلی آپ دیکھیں 47% بچے آپ کے سٹنٹڈ ہیں. تو ہم نے باقی فیکٹرز کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر ایک بچہ ایسے ماحول میں ہے جس کے پاس نہ خوراک کا حق ہے, نہ اس کو ایک ڈگنیٹی کے ساتھ لائف کا حق ہے, نہ اس کو تعلیم کا حق ہے. بات وہیں پر آ یہ جاتی ہے چیزیں کہ میں اسی پہ آ رہی ہوں کہ اگر وہ چیزیں نہیں ہیں اور ہم اس کو ایک اسی عمر میں بغیر تعلیم دیے, بغیر کسی اس کے ایک اور وشیس سائیکل جو کہ اس کا سسرال ہے ادھر پھینک دیں گے, وہ بچہ اپنے لیے نہیں بول سکتا. تو مزید اس سوسائٹی میں پھر ہم کس طرح کے مزید اس کو الجھنوں میں ہم پڑ رہے ہیں نا. اچھا, یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن وقت ہوا جاتا ہے سیگمنٹ کا, اور سیگمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے, باتوں میں بہت زیادہ ہم پھنس گئے ہیں, لیکن واپس آئیں گے, دیکھتے ہیں فٹنس کے سیگمنٹ میں آج کیا دکھایا جا رہا ہے. السلام علیکم ایوری وی آر بیک ود اندر امیزنگ ایپیسوڈ آف ہیلتھ اینڈ وائٹیلٹی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماریہ خان, اور میں آپ کے لیے لے کر آ رہی ہوں آج ایک بہت اہم ٹاپک. اور یہ ٹاپک بہت اہم اس لیے کیونکہ میجورٹی آف پاپولیشن 90% لوگوں کو ایک مسئلہ ہوتا ہے, اور وہ مسئلہ یہ اوور اینڈ اوور ریکرنگ ہوتا ہے, وہ ہے کمر کا درد, بیک پرابلم, اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اوور اینڈ اوور ہم وہ کیا غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اوور اینڈ اوور ہماری بیک ڈیٹوریٹ ہوتی رہتی ہے اور ہمیں کمر کے درد ہمارا انہینس ہوتا رہتا ہے. ہم ڈسکس کریں گے پوسچر, اپنے پوسچر کو ہم کیسے کریکٹلی مینٹین رکھیں تاکہ ہم اپنی بیک کو پراپرلی الائن رکھیں, یہ سب سے زیادہ اہم ہے. پوسچر کے بعد ہم کچھ آپ کے ساتھ ورک آؤٹ شیئر کریں گے جو آپ بیسکلی کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں, جس سے آپ اپنی کمر کو, اپنی بیک کو الائن کر سکتے ہیں. So stay tuned with us and we are going to be back with some amazing tips and tricks to keep your back aligned and اپنا کمر کا درد دور رکھنے کے لیے. السلام علیکم ایوری بڈی, وی آر بیک ود اندر امیزنگ ایپیسوڈ آف ہیلتھ اینڈ وائٹیلٹی. جس طرح ہم نے آپ سے بات کی تھی, ہم آج بیک پین کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم آج کمر کے درد کو کیسے ہم کم کر سکتے ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں. وہ کون کون سے اسٹریچز ہم کر سکتے ہیں, وہ کون کون سے ورک آؤٹس ہم کر سکتے ہیں اپنی کمر کے درد کو ہم بہتر کرنے کے لیے, اس کو کم کرنے کے لیے, بلکہ اس کو ختم کرنے کے لیے. میرے ساتھ ہیں آج صادق. تھینک یو صادق. اور صادق ہمیں ڈیمانسٹریٹ کریں گے پہلے تو اسٹریچز اور بیک الائنمنٹ کے ورک آؤٹس. سو آپ لوگوں کو اگر یاد ہوگا تو ہم نے آپ کی یاد دہانی کے لیے ہم کچھ ورک آؤٹس دوبارہ سے کریں گے. پہلے ہم کام کریں گے اپنی بیک الائنمنٹ پہ. تو پہلا مسئلہ کیا ہوتا ہے, فرسٹ آف آل ہم سائڈ پوسٹ سے اسٹارٹ کریں. ہوتا یہ ہے کہ نارملی کیا ہوتا ہے صادق, لوگوں نے ایسے کب آرچ کی ہوتی ہے, کب نکالا ہوتا ہے, اور یہ پیلوک ریجن کو فارورڈ پش کیا ہوتا ہے, اور ایسے, اور ہم اس طرح جو ہے نا چل رہے ہوتے ہیں نارملی, ایسے ہی ہوتا ہے. سو ہم نے پہلے کیا کرنا ہے, فرسٹ آف آل کانشیسلی ہم نے اپنے پوسچر کو اسٹریٹ کرنا ہے. چیسٹ, یہ دیکھا آپ نے کیا کیا, صادق نے اپنی چیسٹ لفٹ کی اور اس کو بیک اسٹریٹ کیا, کمر بالکل سیدھی, اسٹمک آپ کا جو ٹمی ہے یہ ٹکڈ ان ہے اور بالکل اسٹریٹ کر دیا. اب یہ پیلوک ریجن کو بھی آپ نے پیچھے کی طرف پش کرنا ہے, بٹ آؤٹ, سمپل سے جو ہے آپ نے بٹ آؤٹ کرنی ہے, چیسٹ آؤٹ کرنی ہے. آلرائٹ, گریٹ, یہ آپ کا پوسچر ہے. اب یہاں پہ ہم آئیں گے اور ہم کریں گے کچھ آپ کی کمر کی الائنمنٹ کے ورک آؤٹس. سو وی اسٹارٹ. ہم یہاں سے پہلے کھڑے ہوں گے, آپ نے فسٹ اپارٹ اپنے گھٹنوں کو کرنا ہے, فسٹ اپارٹ. یس. اب جہاں پہ جو آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ کھڑے ہوں گے تو یہ جس جوائنٹ سے آپ کی ٹانگیں اور آپ کا پیلوک ریجن جوائنٹ ہے وہاں سے بالکل اسٹریٹ, اور پاؤں آپ کے بالکل فیسنگ فارورڈ, بالکل اسٹریٹ. ہم یہاں پہ ایسے کھڑے ہوں گے. آلرائٹ, یہ آپ کے ہاتھ ہیں, اس سے ہم بنائیں گے نکلس, اور آپ کا جو انگوٹھا ہے, میں تھوڑا پیچھے چلی جاتی ہوں صادق. اچھا, آپ کا جو انگوٹھا ہے وہ فیسنگ فارورڈ ہے. اب یہاں سے ہم آئے بالکل اسٹریٹ اپ, اور یہاں سے آپ نے اپنے بازو کو پیچھے کی طرف کرنا ہے. یس. اور ہم یہاں سے کریں گے ٹی میں 15 سرکلس. اوکے, یہ کرتے ہوئے آپ نے یہ چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے بازو پیچھے کی طرف پریسڈ ہو, چیسٹ آؤٹ ہو, اسٹمک ٹکڈ ان ہو, اور بٹ آؤٹ ہو. بٹ کو آپ نے فارورڈ رول نہیں کرنا ہے, بالکل اسٹریٹ, بٹ آؤٹ. ہم یہ کریں گے, آپ اپنے کاؤنٹ پولیس خود کریں گے صادق. 15 تک آپ نے کرنا ہے. اور رائٹ, گریٹ, زبردست زبردست زبردست. یہ کرتے ہوئے آپ نے اپنی بریدنگ, ناک سے انہیل 4 سیکنڈس کا ہولڈ اور 4 سیکنڈس کا ایکسیل. امیزنگ, زبردست.
ऑलराइट यहीं पे रहेंगे, स्ट्रेच छोड़ना नहीं है हमने यहाँ से। ओके हम करेंगे अपवर्ड्स टिल्ट और बाजू खोल देंगे, हाथ खोल देंगे अपनी हथेली को। नाउ वी गो बैकवर्ड सर्कल्स, और ये सर्कल्स बैकवर्ड करते हुए हमने इन दोनों बाजुओं को पीछे की तरफ प्रेस करना है, पीछे, यस पीछे प्रेस भी करें और इसको बैकवर्ड रोल करें, चेस्ट आउट रखें। ऑलराइट ये करते हुए बट भी आउट रखें। हम क्या कर रहे हैं, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको हम अलाइन कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट कर रहे हैं। 15 बार ये करते रहेंगे। यस यू फील द प्रेशर कहाँ पे, कमर पे, बैक पे, बट इट्स लाइक कुछ मूवमेंट्स फील हो रही हैं आपको, दर्द नहीं हो रहा बट लाइक फील हो रहा होगा, स्ट्रेच क्रिएट हो रहा है। एग्जैक्टली और यही मकसद है इस वर्कआउट का कि हम वो स्ट्रेच क्रिएट करें। सिर्फ एक जगह पे नहीं हो रहा होगा, आपको पूरी अपनी कमर में हो रहा होगा, अपर बैक और लोअर बैक सब जगह पे। ऑलराइट यहाँ से हम आए 20 जो हमने सर्कल्स किए, यहाँ से हमने किए नकल्स अगेन, और यहाँ पे हमने किए टेम्पल पे रख दिया इसको, और आपका जो थम्स डाउन है एंड वी गो ऑन द टेम्पल। ऑलराइट नाउ व्हाट वी डू इज कि यहाँ पे हम पिजन टो कर लेंगे। सादिक जब आप पिजन टो करते हैं ना, तो सबसे पहले जो वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आएगा कि आपकी बट पीछे को पुश हो जाएगी, राइट अपनी बट पीछे को पुश करें, पिजन टो करें, तो अब आपकी जो कमर है वो परफेक्ट अलाइनमेंट में आ जाएगी। अब आपने अपना टमी भी टक करना है। ऑलराइट टमी टक। नाउ वी गो हेयर फ्रॉम हेयर, और यहाँ से हम एल्बोज टच एंड गो बैक। ज़बरदस्त। नाउ 15 ये करेंगे। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा साइड पोस्ट पे देखें, और ये कमर बिल्कुल सादिक की अलाइंड है, बट पुश्ड आउट है, स्टमक टक्ड इन है, बहुत हल्की सी मूवमेंट्स हैं मगर बहुत पावरफुल मूवमेंट्स हैं। और नीचे से आपने पिजन टो करना है, इसको पिजन टो भी करें, यस पिजन टो करें, बट आउट, यस एंड कीप गोइंग। व्हाइल डूइंग दिस आपने अगेन 4 सेकेंड्स इनहेल, ये करते हुए 4 सेकेंड्स का होल्ड, 4 सेकेंड्स का एक्सहेल। ऑलराइट पावरफुल ब्रीदिंग। आप जब ब्रीदिंग करें ना, आपकी आवाज़ बिल्कुल इंटेंस हो। जितनी पावरफुल ब्रीदिंग आप करेंगे उतना 77% पावरफुल ब्रीदिंग 77% आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करती है। दिस इज रिसर्च। ऑलराइट ग्रेट। सादिक इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी पुश इट बैक, नहीं छोड़ना नहीं है, यस एग्जैक्टली वी पुश इट बैक और कोहनियाँ पीछे की तरफ चलेंगे। ओके पिजन टो है यहाँ पे। अब द मेजर वर्क, आपने पहले अपनी कमर को एक्टिवेट किया, अब हम एग्जैक्टली कमर को हिट करेंगे। आपने जो आपका बट है इसको आपने स्क्वीज़ करना है। जब आप बट स्क्वीज़ करेंगे तो आपका पेल्विक रीजन फॉरवर्ड पुश हो जाएगा। स्क्वीज़ और 5 सेकेंड्स का होल्ड, 5 4 3 2 1 टेक इट बैक और स्क्वीज़ द बट, और इसको होल्ड रखेंगे 5 सेकेंड्स के लिए। नाउ वी टेक इट बैक, ज़बरदस्त सादिक, एंड वी कीप गोइंग। नाउ सबसे पहले हमने एक्टिवेट किया अपनी कमर को, अब हम अपनी लोअर बैक, ये वर्कआउट्स अगर आपको याद हो, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, यू मस्ट फॉलो ऑल द टिप्स, ऑल द एपिसोड्स, क्योंकि वो सब एक कड़ी हैं। तो हमने ये पहले मेंशन किया था, इसमें हम एडिशन कर रहे हैं। एडिशन ये है कि आपकी लोअर बैक को एनहांस करने के वर्कआउट्स हैं इसके अंदर, और ये पहले बैक एक्टिवेशन इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी कमर एक्टिवेट हो जाए और तब हम वर्कआउट्स कर सकें। ऑलराइट ग्रेट। 15 बार ये करते रहेंगे, और साथ में ब्रीदिंग, नाक से इनहेल, होल्ड, मुंह से एक्सहेल। ये जब आप पेल्विक पुश करते हैं, इसको भी आपने 5 सेकेंड्स का होल्ड करना है। जब आप इसको होल्ड करेंगे आपको पता चलेगा कि सारा आपका जो ये साइड का जो आर्च है, यहाँ से आपका ये पूरा पेल्विक रीजन इनवर्ड टिल्ट हो रहा है, और जब ये इनवर्ड टिल्ट होगा तो इसका सबसे बड़ा जो ईजिंग फैक्टर होगा वो आपकी बैक ऑफ द कमर पे होगा। ऑलराइट ग्रेट, अमेजिंग, ज़बरदस्त। सादिक को पसीना आ गया है गाइस, वी हैवंट इवन स्टार्टेड एंड सादिक इज ऑल स्वेटिंग। ज़बरदस्त। ओके इसके बाद हम ये 15 बार करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आपको जो रिलैक्स करने के लिए, आपकी कमर को हेल्प करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, हम आ जाएंगे मैट पे, कारपेट पे आ सकते हैं, ज़मीन पे भी आ सकते हैं। आराम से हम यहाँ पे आएंगे, आराम से नीचे लेट जाएंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ करना है, जब हम यहाँ लेटते हैं ना, तो होता ये है कि हमारी कमर के अंदर एक आर्च बन जाती है। आप उधर से सादिक हैंड स्लाइड करके दिखा सकते हैं अपनी कमर के अंदर, लाइक ये आर्च बनी होती है। आपने जब लेटे तो आपने इस आर्च को ख़त्म करना है, ये जो एक लहर सी है। अच्छा क्या करेंगे इसके लिए, हाथ निकाल लेंगे सादिक, आप अपने पेट को टाइट करेंगे और पीछे से कमर को ज़मीन पे लगाएंगे। आपने कमर को ज़मीन पे लगाना है, आपने अपना पेल्विक रीजन को रोल करना है आपकी तरफ,
تاکہ جب آپ اس کو اپ رول کریں گے تو آپ کی کمر زمین پہ لگ جائے گی. بالکل ایسے کریں کہ آپ کی 100% کمر جو ہے وہ بالکل آن دا گراؤنڈ ہو اور آن دا گراؤنڈ اسٹکڈ ہو. از اٹ صادق آ گئی ہے؟ اور گریٹ. سو اب اپنی لیگس کو آپ فارورڈ کریں اور ان کو ہگ کریں اور آپ لیٹ جائیں نیچے. اب آپ کا پورا مقصد یہ ہوگا کہ آپ نے جو ساری آپ کی کمر ہے 100% اوپر سے لے کے نیچے تک آل آف اٹ وہ زمین کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہو, کوئی آرچ نہ ہو اس کے اندر. اب ہم کریں گے رولز. 5 سیکنڈس ہم لیفٹ سائڈ پہ رول کریں گے, سلولی راک کریں گے. 5 4 3 2 1 اور بالکل لیفٹ پہ جا کے ہم وہاں پہ لیفٹ پہ ہولڈ کر دیں گے اپنے آپ کو. 5 سیکنڈس کا ہولڈ. 5 4 3 2 1 اور رائٹ. 5 سیکنڈس میں واپس 5 4. بریدنگ ساتھ رکھنی ہے. ناک سے انہیل, ہولڈ, منہ سے ایکسیل. اور رائٹ. اب 5 سیکنڈس میں ہم دوسرے سائڈ پہ آئیں گے. سلولی اینڈ سلولی اینڈ سلولی. صادق کو فالو کریں ایوری بڈی. اور رائٹ. صادق کیا ہو رہا ہے؟ ریلیکس ہو رہی ہے. یو فیل اٹ؟ اسٹریچ کریٹ ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے آپ اپنی بیک کو الائن کریں گے. 5 سیکنڈ یہاں پہ اب ہولڈ کریں گے ہم یہاں پہ. 5 اور بریدنگ ساتھ آن پوائنٹ رکھنی ہے. گائز یہ کوئی اتنا اسٹرینس ورک آؤٹ نہیں ہے, یہ صرف بڑا ایک ریلیکسنگ قسم کا ورک آؤٹ ہے جو ساتھ ساتھ آپ کی کمر کو الائن بھی کرے گا اور اگر آپ کا جو کمر کا درد ہے اس میں آپ کو افاقہ بھی کرے گا. وی گو بیک ٹو دا سینٹر. اچھا یہ 5 سیکنڈس میں سلولی ادھر, 5 سیکنڈس کا ہولڈ, 5 سیکنڈس میں کمنگ بیک, پھر واپس آن دا لیفٹ سائڈ 5 سیکنڈس کا ہولڈ. یہ ٹوٹل ایک تھا تو اس کو ہم کریں گے 10 ایک بار. یا آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں, اپنے ٹی وی لاؤنج میں, کہیں پہ بھی, اپنے بیڈ روم میں. آل یو نیڈ از اے کارپیٹ اور آل یو نیڈ از اے میٹ. اور رائٹ. کیپ راکنگ صادق, کیپ راکنگ. راک کرتے ہیں سلولی اینڈ گریجولی. سو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگین یو نو بہت سے لوگ کمپلین تو کرتے ہیں بٹ دے ڈونٹ پٹ ان دا ورک. اب یہ بہت سمپل ٹیکنیکس ہیں جو آپ خود ان کو اپنا کر آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں, مگر مینی ٹائمس ہم شارٹ کٹس کی طرف جاتے ہیں. یار چھوڑو کون کرے گا, گولی کھا لیتے ہیں. اچھا کوئی بات نہیں, ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ پھر ڈاکٹر آپ کو میڈیسن سے لے کے سرجری سے لے کے, اکثر لوگ جو ہے ان کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر اور وزن اٹھاتے رہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اور خراب کرتے رہتے ہیں. تو پریونشن از بیٹر دین کیور. دیٹس دا میسج آئی وانٹ ٹو گیو یو, دیٹس مائی انویٹیشن. اپنی صحت کا خیال رکھیں. جب کبھی بھی کمر میں تھوڑا سا آپ کو ان ایز فیل ہو, ان سارے اسٹریچنگ ٹیکنیکس کو اپنائیں. بلڈ یور سیلف بیک ان ٹو ون پیس. ٹیک کیئر, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم پھر ملیں گے دوبارہ ود اندر امیزنگ ایپیسوڈ آف ہیلتھ اینڈ وائٹیلٹی. ٹیک کیئر. آلرائٹ گائز, ہم بات کر رہے تھے بیک پین کی, ہم بات کر رہے تھے ہمیں کون کون سے ورک آؤٹس, کون کون سے اسٹریچز انفیکٹ کرنے چاہیے اپنی بیک کو تھوڑا سا اسموتھ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ اب ہم بات کریں گے نیوٹریشن کے اوپر. نیوٹریشن میں ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے جوائنٹس کی مضبوطی کے اوپر کام کریں. ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کیلشیم کی اہمیت, کیلشیم کتنا اہم ہے. کیلشیم ہماری بونز کو مضبوط کرتا ہے, مگر خالی اکیلا کیلشیم کچھ نہیں کر سکتا. کیلشیم کو ایبزارب کرنے کے لیے باڈی میں ہمیں چاہیے وائٹامن D3. وائٹامن D3 کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ اسپنج ہوتا ہے نا جو بالکل نچاڑ دیں اس کو. جس کی باڈی میں وائٹامن D3 زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر منرل ابزاربنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے ملک میں دیر از اے اسٹڈی اراؤنڈ 97 to 98% پاپولیشن جو ہے اس کے اندر وائٹامن D3 کی کمی ہے. وائٹامن D3 بہت مشہور ہے کہ جی سن سے آتا ہے آپ کے پاس, مگر سن کے جتنا ایکسپوجر آپ کریں گے اس کے ساتھ مختلف اور بھی مسائل ایسوسیٹڈ ہیں. اسکن کینسر ہے, بہت سے لوگوں کو اسکن الرجیز ہیں, بہت جلدی آپ کی باڈی میں رنکلز آ جاتے ہیں. سو بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو اپنے فوڈ سے فورٹیفائی کریں. تو سوال یہ ہے کہ ایسا ہم کیا کھا سکتے ہیں جس سے ہم اپنا وائٹامن D3 انہینس کر سکیں. سو فرسٹ آف آل یہ سارا دودھ کے اندر کیلشیم بھی ہوتا ہے, وائٹامن D3 بھی ہوتا ہے. دہی از دا بیسٹ سورس آف کیلشیم اینڈ وائٹامن D3. میٹس ہیو وائٹامن D3, ویجیٹیبلز ہیو D3. سو آل جتنے بھی اللہ کی خدا کی کائنات کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان سب میں D3 کی مقدار کافی اچھی پائی جاتی ہے. اور اگر آپ بہت ہی ڈیفیشینٹ ہیں, لیٹس سے آپ وائٹامن D3 کے لیول 2 پہ ہیں یا 3 پہ ہیں یا 5 پہ ہیں,
تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو سپلیمنٹ کر لیں ڈیلی بیس پہ 3000 IU یا 4000 IU کا ڈپینڈنگ آن کنسلٹ کریں اپنے ڈاکٹر سے اور یو کین ہیو اے سپلیمنٹ اور اس سے آپ اپنی وائٹامن D3 کا دا اونلی سپلیمنٹ وچ وی ریکمینڈ از دا وائٹامن D3 کا سپلیمنٹ تاکہ آپ کی باڈی وہ اسپونج بن سکے جس سے آپ کی باڈی سارے نیوٹرینٹس کو ایبزارب کر سکے. سو ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ, ٹیک کیئر آف یور نیوٹریشن. اپنے سارے منرلس کو جب اپنے سارے باڈی کے منرلس اور وائٹامنس کو ایک لیول پہ آپ لانے میں کام کریں گے نا تبھی آپ ایک میکسیمم ہیلدی اینڈ ہیپی لائف گزار سکتے ہیں. ٹیک کیئر, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم پھر ملیں گے دوبارہ ود اندر امیزنگ ایپیسوڈ آف ہیلتھ اینڈ وائٹیلٹی. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کہیں گے ایک اور صبح میں. چائلڈ رائٹس کے حوالے سے آج ہمارا ٹاپک ہے اور اسی کے اوپر بات کر رہی ہیں افشاں تحسین صاحبہ. میم یہ بتائیں کہ اگر کوئی بچہ جرم کر لیتا ہے تو اس کے بعد ہمارا قانون کیا کہتا ہے اس کے لیے, اس کو کتنی ایک آسانی ہوتی ہے, کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ بچے کو ہتھ کڑی تک لگانا جائز نہیں ہے. جی میں ابھی یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں بچوں کے جو حقوق کے حوالے سے بچوں کو آپ ڈیٹینشن میں نہیں رکھ سکتے انڈر 18, بچوں کو آپ فیٹرز ان کو ہتھکڑی نہیں لگا سکتے ہیں. بچوں کے لیے چونکہ اس کو بچہ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے وہ سزا نہیں ہے جو اڈلٹس کو ہم دیتے ہیں. بچوں کے لیے نارملی تو جیسے ویسٹ میں بھی ہوتا ہے کہ ایک ریسٹوریشن جو ہے اور ڈائیورژن کی طرف جانا چاہیے, لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی وہ جو ریسٹوریٹیو جسٹس ہے اس کا ابھی تک نفاذ نہیں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ کسی بھی قسم کے وائلیشن آف لا کرتا ہے تو اس کی بہتری کے لیے اس کو اس طرح سے ڈائیورٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی ریفارمیشن ہو تاکہ بچہ دوبارہ نہ جائے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے اس بچے کو پھر سزا دی جاتی ہے بلکہ اس سے بڑا کرمنل بن کے وہ پھر واپس آتا ہے. تو اوور آل تو میں ابھی جو آپ سے بات کر رہی تھی کہ پاکستان کے اندر اب الحمدللہ جوینائل جسٹس جو ایکٹ ہے 2018 کا وہ موجود ہے, جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی بچہ ان کانفلکٹ ود لا آئے گا تو 5 ارکان کی کمیٹی ہوگی جس میں کہ اس کو اوور آل بچے کو فوراً لیگل ایڈ گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی, اس کو سائیکو سوشل ایڈ پرووائڈ کرے گی, اگر اس بچے کی ریہیبلیٹیشن کا مسئلہ ہے تو اس کو وہ پرووائڈ کرے گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن بات یہ کہ ابھی تک اگر اس کے رولز ہی نہیں بنے تو ابھی تک وہ تو پھر اس کے امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایشوز تب زیادہ بہتر طریقے سے حل ہوں گے جب ان کے حوالے سے جو لیجسلیشن ہے اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی, اور پھر گورنمنٹ شوڈ پرووائڈ آل دا اسٹرکچرز which provides support to the children who come in ایک تو آپ conflict نے with the شروع law. میں ہی بات کر دی 18ویں ترمیم کے حوالے سے, اس سے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, لیکن ایک مسئلہ جس کو ہم نے ڈراماز کی صورت میں بھی دیکھا, بچیاں جو ونی دے دی جاتی ہیں, اور یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. لیکن جب NCRC بھی موجود ہے, ہیومن رائٹس منسٹری بھی کام کر رہی ہے, لیکن یہ وہیں کا وہیں مسئلہ ہے. میرے خیال سے اس پہ کئی سالوں سے اس پہ آواز اٹھ رہی ہے اور آہستہ آہستہ لوگوں میں شعور آ رہا ہے, اور ابھی بہت جو شہروں کے اندر تو شاید ہمیں نہیں نظر آتا, ایسے دور دراز علاقوں میں ایسی پریکٹس ہو سکتا ہے. کیونکہ میں آپ کو ایک بات امپورٹنٹ بتاؤں, میں نے پہلے بھی کہیں کی تھی, یہ ہمیں ماننا ہوگا, جس کے لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اویئرنیس ریزنگ ایک ایسا کمپوننٹ ہے جو ہی حل کر سکتا ہے یہ مسئلہ. مثال کے طور پہ آپ کسی بھی دور دراز کے کسی ڈسٹرکٹ میں, گاؤں میں چلے جائیں, سندھ کے چلے جائیں, پنجاب کے چل جائیں, تو آپ وہاں دیکھیں کہ وہاں قانون سے زیادہ جو رسم و رواج ہے نا وہ حاوی ہوتے ہیں, وہ قانون سے زیادہ سٹرونگ درجہ رکھتے ہیں وہاں پہ. تو وہاں پہ اگر پولیس میں بھی آپ جائیں گے تو وہ جو وہاں کے لوگ بھی ہیں وہ قانون سے زیادہ رسم و رواج کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. رسم و رواج کی آپ بات کریے, بہت سارے ایسے بچے ہیں جو نسل در نسل کام ہی کر رہے ہیں, غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. جیسے بھٹوں پہ لوگ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں کام کرنے کے لیے, بہت سارے آپریشنز بھی ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی وہ مسئلہ وہی ہے. اب تھوڑا دس از گڈ ایز ویل ایز آئی مسٹ سے ناٹ بیڈ, بٹ دیکھیں بہت سارا کام جو ہمارے لا انفورسنگ یا کنسرنڈ اداروں کا وہ میڈیا نے لے لیا ہے, کہ میڈیا پہ چیز آتی ہے, پھر ہائی لائٹ ہوتی ہے, پھر اس پہ فوراً ایکشن لیا جاتا ہے. تو چلیں یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک کسی نہ کسی حوالے سے لوگوں کو ایک داد رسی ہو رہی ہے, ان کو اس کا ثواب مل رہا ہے. لیکن اب ہم اویئرنیس کی کہ میں کیوں بات کر رہی ہوں, میں صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ اویئرنیس میں ڈیفینیٹلی سب سے پہلے تو ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اویئرنیس کے تھرو کے یہ مسائل ہیں اور ان کا حل کیا ہے. دوسرا جو کمپوننٹ اویئرنیس کا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو اس پہ قانون کون سا موجود ہے.
कानून उनको पता होगा तो फिर उसको वो यूज़ भी करेंगे। तीसरा अवेयरनेस के हवाले से ये कंपोनेंट है कि उनको कानून के बाद पता हो कि उस कानून के अंदर अदारा कौन सा मौजूद है जिसके पास जाना है। मिसाल के तौर पे पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो है, सिंध में सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, बलोचिस्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन है, केपी में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन है, इस्लामाबाद में नेशनल कमीशन द राइट्स ऑफ चाइल्ड है, एंड अदर सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड द प्रोविंशियल जो डिपार्टमेंट्स हैं। बट किसी को मुजफ्फरबाद में बैठ के उस गरीब बच्चे को क्या पता कि लाहौर में मेरे लिए एक अदारा है? हाउ डज ही नो? सो यू हैव टू इंश्योर योर प्रेजेंस, योर आउटरीच एट द डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील एंड द विलेज लेवल। वहाँ पे आपकी विजिलेंस कमेटीज होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, इस तरह के डिपार्टमेंट्स जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनका उनके साथ लिंक होना चाहिए, और बिल्कुल ग्रास रूट्स की सतह पे लोगों को पता हो कि हमें कोई मसला होगा तो हमने कहा वजह जब अवेयरनेस होगी, जब उनको पता होगा तो बोलेंगे तो डिमांड क्रिएट होगी तो फिर अदारे जिन्होंने वो तमाम सहूलतें स्ट्रक्चर्स बनाने हैं वो भी फिर अकाउंटेबिलिटी होगी और वो ऑटोमेटिकली दे आर बाउंड टू प्रोवाइड सपोर्ट। जितना मर्जी हम लोग अवेयरनेस की बात कर लें, ऐसे वालिदैन हैं जो बच्चों को जबरदस्ती भेजते हैं काम पे। कि उसकी वजह एक तो डेफिनेटली पावर्टी, दूसरा देयर शुड बी सोशल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स ताकि बच्चे के लिए एक अल्टरनेट मौजूद हो और उसके पेरेंट्स उस सोशल प्रोटेक्शन जो है वो उसके थ्रू जो है वो वहाँ पे किसी ना किसी तरह इकोनॉमिक जो सेफ्टी नेट्स के थ्रू, सोशल प्रोटेक्शन के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का हिस्सा बने। बहुत सारी स्कीम्स हैं भी हमारे माजी में भी रही, अभी भी एहसास प्रोग्राम है, अदर चीज़ें इस तरह के इनिशिएटिव्स जो है गवर्नमेंट ले रही है, इसको मज़ीद फैलने की ज़रूरत है। और बच्चों के लिए एजुकेशन इज़ वन थिंग, एजुकेशन के अलावा जो एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको उतना ही विगरसली एंड रिगरसली उस पे इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, क्योंकि देखें वेस्ट में खाली वो डिग्री नहीं करता, वेस्ट में बहुत से लोग आप टेक्निकल स्किल हुनर सीखें और अपने एंटरप्रेन्योरशिप में आए। सब ने तो जीएम नहीं ना बनना, तो आप अपने उस अर्ली जल्दी सीखें और जल्दी आप इकोनॉमिकली अपनी टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू। पाकिस्तान में भिखारियों का भी एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ गया है और जिनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रोफेशनल हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन उनके बारे में भी कोई जी वो बहुत प्रोफेशनल हैं, इसमें कोई शक नहीं हुई। जब कमीशन नया बना था तो आई वाज द फर्स्ट वन। हमारा कमीशन यहाँ हमने कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया था, अभी भी जो नेशनल कमीशन द राइट्स ऑफ चाइल्ड है उस कमेटी का हिस्सा है, जिसमें कि बेगर्स को जो है एक कोशिश की जा रही है किस तरह से बैगरी को पे काम किया जाए, एंटी बैगरी कैंपेन का हिस्सा हैं हम भी। तो ये प्रोफेशनल्स हैं, ये पूरी फैमिलीज होती हैं, इनको बाकायदा ख़रीदा बेचा जाता है। इसके साइकिल को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ हम या पुलिस नहीं काम करे, उसमें जुडिशरी और मिनिस्ट्री रेलेवेंट जो कि हैं भी हिस्सा, मज़ीद सबको मिल के इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जैसे ज़मानतें करा लेते हैं ना, तो वहाँ पे कवर मौजूद हो तो ताकि वहाँ से उनको स्पेस ना मिले, जहाँ से वो स्पेस लेते हैं उन सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए जो अदारे हैं, ताकि वो विशियस साइकिल का वो लीकेज और स्पेस ही बंद कर दें, ताकि उसमें मज़ीद इनको फिर आगे मौका ना मिल सके। ये इतना बड़ा इशू है इस वक्त। अगर आप पुलिस को भी देखें तो हम पुलिस को फौरन इल्ज़ाम ठहराते हैं। हमारी अभी रिसेंट मीटिंग, हमारा काम है ब्लेम करना। अभी रिसेंट मीटिंग में यही हुआ कि मसला किसी और का हल किसी और अदारे के पास है, कुछ होता है पकड़ी पुलिस जाती है ना। सो हम आवाम को, आम लोगों को नहीं पता कि भाई अगर बैगर को वो पकड़ भी लेंगे ना, पुलिस लॉ के मुताबिक पुलिस उसको पकड़ के कहाँ लेके जाएगी, किसी और अदारे के पास इसका मैंडेट है। सारी चीजों का हल एक ही है कि अवेयरनेस हमें ज्यादा से ज्यादा दी जाए। आइडिया दैट चेंज हिस्ट्री में आज क्या देख रहे हैं, चलते हैं सेगमेंट की तरफ, वापस आएंगे, यहीं से आगे बात को बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अली हमजा और आप देख रहे हैं द आइडियाज द चेंज द वर्ल्ड। और आज आइडिया जो मैं लेके आया हूं उसका ताल्लुक एग्जैक्टली उस चीज से है जिसकी वजह से आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। मेरा ज्यादा फोकस है देख पाने पे। जी हाँ, कैमरा ना होता तो शायद आप इस वक्त मुझे देख ना पाते, और अगर कैमरा ना होता तो आप अपने दोस्तों को व्हाट्सएप कॉल्स पे भी देख ना पाते, और अगर कैमरा ना होता तो शायद बहुत सी माजी की तारीख हम महफूज ना कर पाते। आज तकरीबन 10,000 तस्वीरें हर सेकंड फेसबुक पर खाली अपलोड की जाती हैं। आप खुद ही सोच लीजिए कि बाकी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे हर सेकंड कितनी तस्वीरें अपलोड की जाती होंगी। आज तो ये काम बहुत आसान लगता है।
आपने क्या करना है कि आपने मोबाइल अपने सामने रखना है, चाहे वो सेल्फी मोड खींचें या आप किसी से तस्वीर खिंचवाएं। लेकिन ये अब तो बहुत आसान है, तस्वीर खिंचवाएं, अपलोड करें और आप दुनिया के सामने हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि यह सब करना बहुत मुश्किल था। तस्वीर बनाना या बनवाना तो शायद मुमकिन था, लेकिन तस्वीर खींचना या खिंचवाना मुमकिन ना था, क्योंकि उस वक्त कैमरा मौजूद ना था। सो आज हम आपको बताएंगे एन आइडिया दैट चेंज द वर्ल्ड, एंड दैट आइडिया इज अबाउट कैमरा, द मेकिंग ऑफ कैमरा, द आइडिया ऑफ कैमरा। 1823 में एक फ्रेंच मोजेद नाइप्से ने सबसे पहले कैमरे के इस्तेमाल के ऊपर काम शुरू कर दिया। उसने क्या किया कि उसने कोशिश की कि एक बॉक्स बनाया और उसके पहले जो लाइट के ऊपर जो थॉट्स थी, साइंटिस्ट का वर्क था, वो बन चुका था। ये जो प्लेट्स थी कि प्लेट्स के ऊपर लाइट टच करती हैं और वहाँ पे इमेज बन जाता है, ये थॉट्स बन चुकी थी, ये कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया जा चुका था। लेकिन नाइप्से ने एक्चुअली 1823 में तस्वीर खींची जो कि दुनिया की पहली तस्वीर गिनी जाती है। नाइप्से ने ये अमल 1816 में शुरू किया, यानी उसे लगभग 7 साल लगे पहली दुनिया की तस्वीर खींचने में। और दुनिया की पहली तस्वीर खींचने के लिए जो टाइम लगा, यानी जो एक्सपोजर बनाने के लिए टाइम लगा, वो वक्त कितना होगा क्या आप सोच सकते हैं? क्योंकि मोबाइल पे तस्वीर खींचते हुए आपको लगता है 1 सेकंड से भी कम, लेकिन दुनिया की पहली तस्वीर खींचने और उसका एक्सपोजर मेंटेन करने में 8 घंटे का वक्त लगा। कैन यू इमेजिन? 8 घंटे। लेकिन वो तस्वीर भी इतनी खास ना थी कि वो कहीं पे प्रेजेंट की जा सकती, कहीं उसको एग्जिबिट किया जा सकता। तो नाइप्से ने क्या किया कि उसके ऊपर काम करना मजीद शुरू कर दिया। किसके ऊपर? तस्वीर खींचने के ऊपर। नाइप्से की वो जो पहली तस्वीर थी वो उसकी खिड़की की तस्वीर थी जो उसके कमरे में मौजूद थी। लेकिन व्हाट हैपेंड इज, जब वो तस्वीर अच्छी ना खींची तो नाइप्से ने सोचना शुरू किया कि अच्छा, तस्वीर खींचने का और क्या अंदाज हो सकता है। सो ही केम अप विद अनदर मेथड जिसको हेलियोग्राफी मेथड कहा जाता है। हेलियोग्राफी मेथड को इस्तेमाल करते हुए दुनिया की पहली तस्वीर जिसको नुमाइश में रखा गया वो खींची गई, जो कि नाइप्से ही ने खींची। नाइप्से के इस अमल के साथ साथ उसके चंद दोस्त भी उसके साथ साथ थे। और फिर एक वक्त आया कि उसके एक दोस्त जो कि बेसिकली एक थिएटर डिजाइनर था, उसने सोचा कि ये तस्वीर हेलियोग्राफिक मेथड से जो खींची गई है, इसको खींचने के लिए बड़ी तैयारी चाहिए, बड़ी जगह चाहिए। लेकिन अगर मैं चलते फिरते किसी की तस्वीर खींचना चाहता हूँ तो क्या करूँ? और फिर नाइप्से के दोस्त ने थोड़ी मेहनत की और दुनिया की पहली मूवमेंट वाली तस्वीर खींची। मूवमेंट वाली तस्वीर से मुराद नहीं कि वीडियो बना दिया, इससे मुराद ये है कि सड़क पे चलते हुए एक राहगीर की तस्वीर उसने खींच ली। लेकिन अगेन कैमरे की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी थी, दुनिया की पहली तस्वीर खींच चुकी थी और इस डेवलपमेंट के ऊपर काम जारी था और ये काम आगे चलता रहा। कैमरे की डेवलपमेंट में अगला अहम नाम फॉक्स टैलबोट का था। फॉक्स टैलबोट ने 1840 में कैलोटाइप मेथड मुतारिफ करवाया। कैमरे के अंदर कैलोटाइप मेथड वो मेथड था जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव्स यूज किए जाते थे। यानी आप एक बार तस्वीर खींच लें और उससे हासिल होने वाले नेगेटिव के जरिए आप जितनी बार चाहें तस्वीर डेवलप कर लें। बेसिकली ये जो नेगेटिव से तस्वीर डेवलप करने का प्रोसेस है जो आप हमें दिया गया 1840 में टैलबोट ने दिया, वो तरीका कार डिजिटल फोटोग्राफी से पहले हमेशा कायम रहा। यानी नेगेटिव्स के जरिए तस्वीरों को डेवलप करना और फिर यही नेगेटिव्स जो थे इनको डेवलप करके यानी इनके अंदर इनोवेशन लाके फिल्म की सूरत दे दी गई। बहुत से जवान होंगे, उन्हें मेरी बात शायद समझ ना आ रही हो, लेकिन अगर वो जाएं गूगल पे और ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं इनको देखें तो उन्हें समझ आएगी कि ये गोल सी रील सी बना दी गई और इन रील के अंदर बेसिकली नेगेटिव्स होते थे और इन नेगेटिव्स के ऊपर तस्वीरें खींची जाती थी और ये तस्वीरें फिर डेवलप करवा ली जाती थी। 1840 के इस कारनामे के बाद जब नेगेटिव्स का कॉन्सेप्ट फोटोग्राफी के अंदर आ गया और कैमरे के अंदर नेगेटिव्स को यूज किया जाने लगा तो फिर यही नेगेटिव्स रील यानी फिल्म की सूरत इख्तियार कर गए और फिर कोडैक वाज द फर्स्ट
कंपनी इन द एंटायर वर्ल्ड जिन्होंने ये सहूलत दी कि आप हमसे रील लें, वो कैमरे में डालें, तस्वीरें खींचें और ये नेगेटिव्स हमें ला के दे दें और हम आपको तस्वीरें डेवलप करके दे देंगे। सो दुनिया की पहली फिल्म जो है जिसके अंदर नेगेटिव्स थे वो कोडेक ने बनाई और कोडेक ने ही उन नेगेटिव्स से तस्वीरें डेवलप करने का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो भी दुनिया को दिया। तारीख चलती रही, फोटोग्राफी बढ़ती रही, कैमरास की शक्लें बदलती रहीं, मुख्तलिफ कंपनीज कैमरास प्रोड्यूस करने के लिए आती रहीं, यानी एक इंडस्ट्री बन गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बन गए और फिर एक वक्त आया कि तस्वीर जो थी जो कि सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होती थी वो कलर्ड बनना शुरू हो गई। सो हम देखते हैं कि 20वीं सदी में ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों से कलर्ड तस्वीरों की तरफ हम चले गए और फिर कलर्ड तस्वीरों से अगला कदम जो था वो ये था कि ना नेगेटिव हो, ना रील हो, ना रील से तस्वीर डेवलप करवाने का मसला हो, बल्कि सब कुछ डिजिटल ही हो। जी हाँ, digital photography was another milestone in the making of a camera। यानी कैमरे को उस सतह पे ले जाया गया जहां पे नेगेटिव्स या फिल्म्स का कॉन्सेप्ट या रील का कॉन्सेप्ट निकल गया और फिर आप तस्वीर खींचते थे और वो तस्वीर सेव हो जाती थी एक कार्ड या मेमोरी कार्ड के अंदर और फिर आप उसे कहीं पे भी डाउनलोड करके देख सकते थे और जब चाह सकते थे उसको प्रिंट करवा सकते थे। और ये डिजिटल फोटोग्राफीज वाले कैमरास जो हैं आज इस्तेमाल हो रहे हैं और फिर कैमरास के अंदर और जिद्दत आना शुरू हो गई। कैमरास जहां सिर्फ तस्वीरें खींचने, पोर्ट्रेट्स बनाने, लैंडस्केप्स की तस्वीरें खींचने, एनिमल फोटोग्राफी के लिए यूज़ होने लगे, साथ साथ फिर कैमरास की शक्लें आई जिन्हें हमने सीसीटीवी कहा, यानी कि हिफाजत और सिक्योरिटी वाले कैमरास आए। फिर हमने मेडिकल कैमरास देखे, यानी तिब के अंदर कैमरास इस्तेमाल होने शुरू हुए, ऑपरेशंस को स्टडी करने के लिए कैमरास बने। फिर हमने कॉस्मोस को स्टडी करने वाले कैमरास देखे, यानी कैमरास को इतना स्ट्रेंथन किया गया कि आप आसमान में मौजूद अजसाम को दूर तक जो देखा जा सकता है और उनको कैप्चर किया जा सकता है। मार्स पे पहला मिशन नासा ने भेजा तो उसके लिए स्पेशल कैमरास डिजाइन किए और फिर चलते चलते हम आएंगे मोबाइल के ऊपर जिनमें अब आपको कैमरास मिलते हैं। शुरू में एक कैमरा होता था, फिर फ्रंट कैमरा आ गया, अब बैक पे भी 3 कैमरा, फ्रंट पे भी 2 कैमरास और फिर सेल्फीज लेते हैं, आप पाउट करते हैं एंड यू नो थिंग्स केप्ट डेवलपिंग। दिस वाज ऑल अबाउट कैमरा। आज कैमरे को जिंदगी से मनफी करने का शायद हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कैमरे का जिंदगी से नफी होना मतलब जिंदगी खत्म हो जाना। ना हम लोगों को बता सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, ना हम बता सकते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं, ना हम अपने तजर्बात को जो है वो सेव कर सकते हैं। सो कैमरा ने एक्चुअली तारीख को महफूज करने का अमल हमें इंट्रोड्यूस कराया। बट दिस ऑल स्टार्टेड विद एन आइडिया दैट इज कॉल्ड कैमरा एंड दैट चेंज द एंटायर पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन अबाउट द मैनकाइंड। आज तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चाइल्ड लेबर, चाइल्ड वर्क और चाइल्ड स्लेवरी में कितना फ़र्क है, ताकि लोगों को ये पता लगे कि अगर बच्चे काम कर रहे हैं, उनको मुआवजा मिल रहा है, चलें वो फिर भी थोड़ा बेहतर है, इससे पहले कि वो गुलाम ही बन जाए, उन्हें कुछ भी ना मिले। हाँ, अच्छा, थोड़ा सा मैं यही बिल्कुल बताना चाहूँगी कि देखें, एक होता है आपके पास हैज़र्डस लेबर, एक होती है नॉन हैज़र्डस लेबर। 14 से अबव बच्चे जो हैं, जब उनके बेसिक राइट्स, उनका तालीम और बाकी रिक्रिएशन और वो सब कुछ अगर हो रहा है तो एक लाइट वर्क वो कर सकते हैं अबव 14। जैसे बाहर हम देखें बच्चे न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1-2 घंटे मज़ीद काम करते हैं, वो नॉन हैज़र्डस है। एंड इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव देम टू गेट इनटू सम एक्सपीरियंस। हैज़र्डस लेबर ये है कि जो बच्चों के लिए उनकी सेहत पे, उनकी बेसिक राइट्स भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, वो कुछ अपने बेसिक तालीम भी नहीं ले रहे, हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, वायलेंस भी, उनके ऊपर तमाम तरह के उनके जो मेंटल हेल्थ पे, फिज़िकल हेल्थ पे, सोशल हेल्थ पे वो
ان کے افیکٹس آ رہے ہیں اور وہ ایسی لیبر میں انوالو ہیں جو ان کی چوائس نہیں ہے اور میں بھی اس کا بینیفٹ کوئی اور لے رہا ہے اور ان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ اب بہت چھوٹے بچے ایز ینگ ایز 5 ایئر بھی امپلائی کیا ہوا ہے ان کو, 5 سال 6 سال 7 سال, اور وہ بچوں کو مار پیٹ بھی ہوتی ہے کیونکہ ان بچوں کو سمجھ ہی نہیں ہے, جو مرضی ان سے کرا لو, ان کو پے بھی 1000 روپے مہینہ تک بھی ان کو رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ فنومنا ہے. پھر یہ وہ بچے ہیں جن کو کہ لوگ جیسے ورک شاپس پہ, آٹو موبائلس پہ صبح سے شام تک رکھتے ہیں اور وہ پھر جاتے ہیں اور ان کا کوئی ان کو پھر ہر لحاظ سے ایکسپلائٹ ہوتے ہیں, سوشلی بھی, اکنامکلی بھی, ایون سیکشولی بھی. ٹھیک ہے, سلیوری از سم تھنگ وہ آپ خرید لیتے ہیں 50-60 ہزار روپے پے کر کے. اکثر آپ دیکھیں گے ایگریکلچر میں بھی اس طرح کی پریکٹس ہوں گی کہ یو پے, لائک بھٹوں کی بھی مثال ہے کہ یو پے سم منی اینڈ یو ٹیک دیم, کہ بھئی اس کے بدلے میں پھر ہم آپ قرض لے لیں اور ہمارا بچہ لے جائیں. آئی ہیو کم اکراس مینی سچ کیسز کہ آپ والدین پیسے لے لیتے ہیں اور پھر ایڈوانس اینڈ دین دے دیتے ہیں, پھر وہ ان پہ ڈسپوزل پہ ہے کہ اس کو کس طرح سے اس کو انسان کی طرح اس کو رکھا جا رہا ہے کہ اس کو ایک نان ہیومن بینگ ٹریٹمنٹ. اچھا افشان صاحبہ, ہم نے ابھی تک تمام ایکسٹریم کنڈیشنز ڈسکس کی ہیں. اب ذرا اگر اسکول کے لیول پہ آ جائیں, ایک نارمل بچہ اسکول پڑھنے جا رہا ہے, مڈل کلاس ایلیٹ جو بھی جا رہا ہے, بچوں کے کیا رائٹس ہیں اسکول کے اندر؟ کیونکہ کہیں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بولنگ کا کانسیپٹ بھی ہے, تو اسکول کے اندر کیا کیا رائٹس ہیں بچوں؟ اچھا, یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ کوسچن کیا اور اس پہ میں بہت سالوں سے بات کر رہی ہوں. میں ایک میسج دینا چاہتی ہوں والدین کے لیے کہ دیکھیں, جہاں جہاں پہ بھی بچے پائے جاتے ہیں گھر سے باہر, تو وہاں پہ ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ کیئر پالیسی ہونی چاہیے, چائلڈ کیئر پالیسی. چاہے وہ انسٹیٹیوشنل جو کیئر پالیسی ہے, جیسے سوشل ویلفیئر کے انسٹیٹیوٹ ہوں گے, ریزیڈینشیل کیئر انسٹیٹیوٹ ہوں گے, یا اسکول ہیں. تو میں بہت عرصے سے کہہ رہی ہوں کہ سب سے پہلے کسی بھی اسکول کے اندر یہ گورنمنٹ کو چاہیے اس کا نفاذ کرے کہ چائلڈ پروٹیکشن پالیسی ہونی چاہیے. چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کے اندر پھر بچوں کے جو ان کی بلنگ ہو رہی ہے یا کسی قسم کی ان کا جو ان کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے, یا ان کو ویسے بھی کچھ اس طرح کے ایشوز بچوں کو آ جاتے ہیں جو کہ بچے پھر کبھی کبھی بتا بھی نہیں سکتے. اور بلنگ تو از ون آف دا ویری کامن فینومینا. بچہ بہت زیادہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے بلنگ کے نتیجے میں. بڑوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, لیکن جو پیرنٹس ہیں وہ اس بات کو بہت سمجھیں گے, اور وہ بچے جو اس کا شکار ہوئے ہیں ان سے آپ پوچھیں گے تو اٹ از ریئلی اے سیریس ایشو جس ہیز اے نیگیٹو کانسیکوینسز. تو یہ بچوں کے رائٹس ہونے چاہیے. میں ہمیشہ کہتی ہوں رائٹس شوڈ بی دیئر. بچوں کی ڈگنیٹی, رسپیکٹ, بچوں کی جو لرننگ ہے اس پہ کمپرومائز نہ ہو, کوالٹی ایجوکیشن, نو ہراسمنٹ, اینڈ دین اوبلیگیشنز. میں ہمیشہ بات کرتی ہوں جہاں جہاں رائٹ کی بات کریں وہاں اوبلیگیشنز کی بھی بات کریں. آپ کو آپ کا رائٹ دیا, آپ کی آگے اوبلیگیشن بھی ہے. سم ٹائمز ہم ایک ایکسٹریم کو یا ایک دوسری ایکسٹریم کو لے جاتے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ, اسکولز شوڈ کمپلائی دا اسٹینڈرڈس آف آل دا چائلڈ رائٹس and there should be child protection policy. آپ نے بات کی کہ بڑوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچے بتاتے ہی نہیں ہیں, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ حرکت ہوئی ہے, کوئی اشارہ دیکھا ہے یا کچھ ایسی چیز, لیکن لوگ اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے. تو ان کو بھی اس چیز کو سیریسلی لینا کتنا ضروری ہے کہ کسی انتہائی قدم سے پہلے ہی بہت ساری چیزوں کو روک لیا جائے. جی, دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ ہمیں بہت زیادہ اب جو پاکستان میں بات کرنی ہے وہ پازیٹیو پیرنٹنگ پہ کرنی ہے. سب سے پہلے تو پیرنٹس کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ ایک باعث بنے ہیں ایک انسان کو دنیا میں لانے کا, تو اس کی جو بیسٹ ہولسٹک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اس میں جو پرائمری کیئر ٹیکر ہوتا ہے وہ والد یا والدین ہوتے ہیں, ماں اور باپ. ماں بھی سب سے پہلے بلکہ ماں. تو ان والدین کی جو تربیت کے حوالے سے جو رول ہے نا, وہ تو ہمارے مذہب میں بھی ہے, وہ اوور آل بھی ہے, کہ اب میڈیکلی بھی کہتے ہیں کہ جب بچہ 8 سال تک سے 10-12 سال تک ہے تو جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے, جتنی زیادہ اس کی تربیت میڈیکلی اس کی کھڑکیاں کھل سکتی ہیں وہ اسی سالوں میں. اچھا, ساتھ ہی یہ بتا دیں کہ یہ والدین کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بات. اچھا, ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ گورنمنٹ اور NCRC یا ہیومن رائٹس کوئی بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہو, پروگرامز ہوں ٹیلی ویژن پہ کہ پیرنٹنگ کے حوالے سے اور بچوں کو اویئر کرنے کے حوالے سے. دیکھیں, اویئرنیس ریزنگ ہمارا ون آف دا کمپوننٹس ہے جس میں ہم نے کچھ شروع بھی کر رکھا ہے اور مزید انہینس ہوں گے. سو نیولی اسٹیبلش کمیشن, لیکن تمام میڈیا چینلز کو پیرنٹنگ پہ جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے ابھی پھر میں جا کے ہم پیمرا کو ایک اور لیٹر لکھیں گے. دس از ویری امپورٹنٹ. پیرنٹنگ شوڈ بی دا پرائم ٹاپک آف دا ڈے.
بیکاز جتنا زیادہ والدین شروع کے چند سال بچے ابھی اسکول بھی نہیں جاتے اور پھر شروع میں جاتے ہیں, جتنا 8 سے 10 سال ان کے اوپر انویسٹ کر لیں گے نا, وہی بچہ آگے چل کے آپ کا پارلیمنٹ وزیر بنے گا, وہی منسٹر بنے گا, وہی آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف بنے گا, وہی آپ کا ڈاکٹر بنے گا, وہی انجینئر بنے گا, وہی ٹیچر بنے گا. تو بیسٹ انویسٹمنٹ جو ہے جو کہ بچوں کے ارلی ایئرز میں ہے, آٹومیٹیکلی پھر آپ کہتے ہیں نا وائلیشن ہے, کرپشن ہے, وائلنس ہے, وہ اس کا حل شروع میں ہے, بعد میں نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز کل میں نے بہت خوبصورت سنی کہ آپ اپنے بچوں کو رسپیکٹ دینا سیکھیں, اور رسپیکٹ اس طرح دیں کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے یا اگر آپ نے اس کو آرمی میں بھیجنا ہے, جس پیشے کے لحاظ سے آپ سوچ رہے ہیں آپ اس پیشے کے لحاظ سے اس کو عزت دیں. دیکھیں بچے, میں مثال دوں تمام اپنے ناظرین کے لیے کہ بچوں کا جو ہے نا وہ فوٹو اسٹیٹ مشین ہے, جو ڈالو گے وہی نکلے گا اور وہی ملے گا, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو رسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہے وہ تو پرائمری انڈیکیٹرز ہیں. جتنا زیادہ بچے کی سیلف اسٹیم انہینس ہوگی, جتنا زیادہ بچے کو آپ کانفیڈنس دیں گے, جتنا آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان ٹرسٹ ہوگا, دوستی ہوگی, کمیونیکیشن ہوگی, گیپ نہیں ہوگا, تو وہ تو آپ کا ایسا زبردست پروڈکٹ بن جائے گا کہ آگے چل کے تو پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ بچہ خود ہی اتنا آپ نے اس میں انویسٹمنٹ کر دی کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی سنبھال لے گا آگے چل کے, جب آہستہ آہستہ وہ اسکول میں جاتا ہے, پھر آگے مزید وہ پریکٹیکل لائف میں اور جاتا بس ہے. ٹائم کم رہ گیا تو کچھ سوالوں کے جواب جو ہے اگر آپ تھوڑی سی جلدی دے دیں کہ اگر ڈائیورس ہو جاتی ہے والدین کے درمیان تو بچے کے پاس کیا رائٹس ہیں؟ دیکھیں پہلے تو سب سے پہلے تو یہ مجھے جتنا پتا ہے کہ شروع میں جو ہے بچہ بہت چھوٹا ہے تو والدہ کے پاس ہوتا ہے. اب بچے کے پاس تو یہ رائٹس ہونے چاہیے کہ وہ دونوں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایکولی اس کے پاس ایکسیس ہو, اس پہ اس کا امپیکٹ نہ آئے. اور پھر جب کچھ سالوں کے بعد بچے کو پھر چوائس دی جاتی ہے کہ وہ اپنی والد کے پاس رہنا چاہے گا کہ والدہ کا بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ دیکھنا چاہیے, اور یہ اس سرکمسٹانسز فیملی ٹو فیملی دیکھ کے جو ہے وہ پھر جوڈیشری جو ہے کنسرنڈ ادارہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف اور پھر واپس آئیں گے, دوبارہ سے 1-2 سوال پوچھیں گے کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ آج فوڈیز میں کیا مزیدار سا پک رہا ہے. چائے چاہیے کون سی جناب, یہ تو آپ سب نے سنا ہوگا. آخر چائے کا یہ نشہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں سے آیا, آج ہم یہ جانیں گے. میرا نام حمزہ قاضی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈیز. (737 BC چائنا. شیننگ دا فادر آف ایگریکلچر ان چائنا ایک دن بیٹھا ہوا پانی بوائل کر رہا ہے اور اسی طرح کچھ پتے آ کے اس بول میں گرتے ہیں. جب اس نے وہ پانی پیا تو اس کو اتنا مزیدار لگا کہ اس نے اس چیز کو جو ہے وہ چائنا میں انٹروڈیوس کروا دیا. 2337 میں شیننگ نے تو اس کو ڈسکور کیا, پر اینشنٹ اسکرپچرز دیکھے جائیں تو اس کی جو ہسٹری ہے وہ اس سے بھی پیچھے جاتی ہے. انفیکٹ 2nd سینچری BC تک بھی جاتی ہے. اب ان اینشنٹ اسکرپچرز میں اس کو استعمال کرنے کے ڈفرینٹ طریقے جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں, پر اس کو جیسے پیا جاتا ہے یا ڈرنک کیا جاتا ہے وہ کافی بعد میں انٹروڈیوس ہوا. انیشلی تو یہ جو ٹی تھا یا ٹی لیوز تھے یہ میڈیسنل پرپز کے لیے استعمال کیے جاتے تھے, یعنی کہ اس کو جو ہے اس سے دوائی تیار کی جاتی تھی. اور اسی طرح کچھ علاقوں کے اندر اس کو پکا کر بھی کھایا جاتا تھا اور ایز اے ویجیٹیبل بھی کھایا جاتا تھا. پچھلے زمانوں میں ٹی جو ہے یہ ایمپررز کو جو ہے یا منسٹرز کو جو ہے وہ ایز اے گفٹ پیش کی جاتی تھی, یعنی تحفتاً دی جاتی تھی, کیونکہ یہ جو ہے وہ ایک طرح کا ایک عزت کا سمبل بن چکا تھا یا پھر ایک لگژری بن چکی تھی. اور اس وجہ سے جو ہے یہ ایمپررز جو تھے جب یہ کوئی بھی دوسرے ملک کا ان کے جو ہے وہ علاقے میں جو ہے وہ آتا تھا مہمان یا وہ کسی کو تحفہ بھیجنا چاہتے تھے تو وہ چائے کا تحفہ جو ہے وہ اس کو پیش کرتے تھے. یہ چائے جو ہے وہ چائنا سے شروع ہو کے جاپان کے علاقے میں جو ہے وہ انیشیلی پھر ٹریول کی
اور وہ جو ہے جو منکس تھے اور پریسٹ تھے وہ اس کو چائنا سے جاپان لے کر گئے. جاپان میں اس کو بنانے کا طریقہ کچھ تھوڑا سا الگ تھا, مگر یہ کہ بیسک جو آئیڈیا ہے وہ بالکل سیم تھا. ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی اس کو جو ہے وہ یورپ لے کر آئی, اور اسی طرح ٹریڈرز اور مرچنٹس جو ہیں اس کو جو ہے دیگر علاقوں میں لے کے گئے, جیسے رشیا اور ٹرکی اور عرب ممالک. اچھا, اس کی ایک بہت ہی ایک فنی اوریجن سٹوری جو ہے وہ اوریجنل سٹوری کی ایک ویریئنٹ ہے, جس میں کہا جاتا ہے شیننگ جو ہے وہ کافی سارے پتے جو ہیں وہ کنزیوم کر رہا تھا ایک دن. تو ان پتوں کو کنزیوم کرتے کرتے وہ بہت سارے پوائزنس پتوں کے جو ہے وہ بیچ میں آیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح کھاتے کھاتے ایک پتا جو اس میں سے ٹی لیف بھی تھا, تو اس کی جان جو ہے وہ بچ گئی. تو کیونکہ اس کی جان جو ہے اس ٹی لیف کی وجہ سے بچ گئی, تو اس نے جو ہے اس کو کنزیوم کرنا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا اور ریکمینڈ بھی کیا, اور یہاں سے اس کا اوریجن آیا. چائنا کے ان علاقوں میں اس کو نام جو دیا گیا وہ نام دیا گیا چا, جیسے آپ اس کو اسپیل کریں CH اور A کے ساتھ. پھر آہستہ آہستہ ایوالو کرتے جو ہے اس کو چائے کا نام جو ہے وہ دیا گیا دیگر علاقوں میں, اور کچھ علاقوں میں اس کو اور ناموں سے بھی جانا جاتا ہے. جیسے آپ ٹرکش ریجن میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو ہے وہ بلیک ٹی پی جاتی ہے, اور اسی طرح ڈفرینٹ ممالک ہیں ان میں ٹی کی جو ہے وہ ڈفرینٹ فارم اور ڈفرینٹ ناموں سے جو جانی جاتی ہے, مگر اس کا جو بیسک نام ہے, اس کا جو پاپولر نام ہے وہ چا یا چائے ہی ہے. جیسے کہ ہم نے بات کی کہ یہ ایک لگژریس آئٹم تھا کنزیوم کرنے کے لیے, اور یہ ایمپررز جو تھے تحفتاً جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیتے تھے, تو یہ عام پبلک کے لیے جو ہے وہ افورڈیبل نہیں تھا یا عام پبلک میں کامن نہیں تھا. تو اسی طرح لیٹر آن اسمگلرز نے جو ہے وہ جب اس کو ڈفرینٹ ممالک میں اسمگل کرنا شروع کیا, تو یہ عام آدمی کے لیے یا عام عوام کے لیے جو ہے یہ افورڈیبل ہو گیا اور کنزیومیبل بھی ہو گیا, اور اسی طرح یہ اتنا پاپولر ہو گیا کہ آج جو ہے وہ ہر ہاتھ میں آپ کو ایک چائے کی پیالی جو ہے وہ ضرور نظر آتی ہے. یہ جو ایرومیٹک بیوریج ہے اتنا مزیدار, یہ جو ہے وہ اس کو بنانے کا طریقہ بڑا ہی سمپل ہے. ٹی لیوز کے اوپر جو ہے وہ گرم پانی جو ہے اس کو پور کیا جاتا ہے, اور یہ مکسچر جو ہے وہ بنا کر اس کو اس میں سے لیوز نکال کے چھان کے وہ پیا جاتا تھا. آج کل کے دور میں اوبیسلی یہ ذرا تھوڑا سا فرق ہو گیا, کیونکہ ٹی جو ہے وہ پروسیس کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ لمبے عرصے تک چل سکے. پر جب چائنیز یا جاپنیز اس کو سرو کرتے تھے تو اس کا انیشیل طریقہ یہی تھا کہ فریش لیوز جو ہوتے تھے ان کو جو استعمال کیا جاتا تھا, اور اس کے اوپر گرم پانی, ابلا ہوا پانی جو ہے اس کو پور کر کے اس میں سے اس کا رس جو ہے وہ نکالا جاتا. چائے کی جو ہے وہ بہت ساری اقسام ہے ذائقے کے حساب سے, کچھ سویٹ ہیں, کچھ فلورل ہیں, کچھ نٹی ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ گراسی ہیں. ان کے ڈفرینٹ جو بلینڈز ہیں اور جو ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں, ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں, ان کے حساب سے اس کا جو ذائقہ ہے, اور ڈفرینٹ ریجنز کا جو کلائمیٹ ہے اس کے حساب سے جو اس کا ذائقہ ہے وہ تھوڑا تھوڑا بدلتا جاتا ہے. اور یہ اس کی خاص بات ہے کہ بہت سارے بلینڈز ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار ہیں, اور ان کی اپنی اپنی خاص بات ہے. پاکستان کے ریجن میں جو ہے وہ بہت ہی کامنلی دو ٹائپس جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں, جو کہ گرین ٹی اور بلیک ٹی. بلیک ٹی جو ہے وہ اس فارم میں جو میں ابھی چائے پی رہا ہوں اس میں بنائی جاتی ہے. اس میں جو ہے وہ دودھ اور چینی جو ہے وہ ساتھ شامل کی جاتی ہے پانی کے اندر, اور اس کو کاڑھا جاتا ہے, تو اس میں سے جو اس کا پتی کا رس ہے وہ نکل آتا ہے, اور یہ جو رنگ ہے خوبصورت یہ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. اسی طرح جو دوسری ٹی ہے جو گرین ٹی ہے وہ جو ہے جس کو ہم لوکل زبان میں قہوہ بولتے ہیں, وہ جو ہے بہت ہی کامنلی جو ہے کنزیوم کی جاتی ہے. اور اس کے دو جو فوائد ہیں وہ ایک یہ کہ آپ کو ڈائجیشن میں ہیلپ کرتی ہے, اور دوسرا اسی وجہ سے وہ جو لوگ ہیلتھ کانشیس ہیں وہ اس کو روزانہ اپنی ڈائٹ میں شامل کرنا بہت پسند کرتے ہیں. چائے جو ہے وہ اتنی ایڈکٹیو کیوں ہے, کیوں ہر کوئی جو ہے وہ چائے کے پیچھے جو ہے وہ پڑ جاتا ہے, اور وہ ایک ڈیلی روٹین میں اس کی جو ہے وہ ایک ہیبٹ بن جاتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ ایک تو اس کے اندر جو ہے وہ کیفین شامل ہوتی ہے کافی ساری, اور کیفین جو ہوتی ہے وہ انسانوں کے لیے ایک اسٹیمولیٹنگ جو ہے وہ ایڈکٹیو جو ہے وہ بھی مانا جاتا ہے. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیونکہ اس سے آپ کو کنزیوم کرنے سے فوراً انرجی ملتی ہے, تو اس وجہ سے جو ہے یہ بہت ہی پاپولر ہے آپ کے آفیسز میں, ورک پلیسز میں, اور گھروں میں بھی جو ہے وہ شام کے ٹائم یہ آپ کا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ایسپیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس سے جو ہے وہ آپ کو ایک دن کے اندر جو ہے وہ انرجی ملتی ہے, چارج ملتا ہے, آپ ایکٹیو فیل کرتے ہیں, اور جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے اس کو پینے سے بہت زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں.
چائے جو ہے وہ ڈفرینٹ سیریمونیز کی جو ہے وہ رونق ہوتی ہے, اور اس سے زیادہ جب آپ کے گھر مہمان آتے ہیں تو چائے جو ہے وہ ایک عزت کا جو ہے اور رسپیکٹ کا جو ہے وہ سمبل مانی جاتی ہے, اور اس لیے ان کو سرو کی جاتی ہے. ایک سائن ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جو آپ کے گھر گیسٹ آیا ہے اس کو ویلکم کر رہے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ ایک ایسی چیز پریزنٹ کر رہے ہیں جو سمبولکلی رسپیکٹ جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے. چائے کی جو ہے وہ بہت ساری قسمیں جو ہیں وہ دنیا بھر میں پی جاتی ہیں, جن میں سے کچھ فینسی جو ہیں وہ ٹرکش ٹی ہے, مٹکا چائے جو ہے, مسالہ چائے ہے, اور آئس ٹی جو ہے. ان کے اندر ڈفرینٹ فلیورز بھی ہیں, پر ان کے اندر ڈفرینٹ اروماز جو ہیں وہ ان کی خاصیت ہے. تو 15 سال پہلے تک تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کو کھانا ہے یا پینا ہے. تو 15 سال پہلے ہی ایک پینے کی چیز جب یہ بن گئی تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یار یہ اتنی مزیدار اور اتنی لذیذ ہوگی, اور یہ ہماری ڈیلی لائف سٹائل کا اتنا امپورٹنٹ حصہ بن جائے گا. تو اب یہ میری چائے سے پہلے ٹھنڈی ہو, میں اس کو انجوائے کروں گا. آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملوں گا. حمزہ قاضی سائننگ آف. اللہ حافظ. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. آخری سوال میں آپ سے کروں گی اپنی طرف سے کہ کچھ انڈسٹریز ایسی پاکستان میں موجود ہیں یا پوری دنیا میں موجود ہیں جن میں لیبر جو ہے وہ 85% یا 80% بچوں پہ مشتمل ہے, جیسے کہ کارپیٹ بنانے کی انڈسٹری, ان کے ہاتھ ملائم ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, پیٹرن آسانی سے بنتا ہے. کیا ان انڈسٹریز کو ختم ہو جانا چاہیے یا اس کا آلٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ سیم لا اپلائز ان آل سیٹنگز, ویدر اٹس انفارمل لیبر اور اٹس فارمل لیبر, کہ دیر شوڈ بی اسٹینڈرڈ. جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ ایک تو ہیزیڈس لیبر بالکل نہیں ہونی چاہیے, بلو 14 جو ہے وہ تو بالکل کسی قسم کی لیبر میں وہ انوالو نہیں ہونے چاہیے. اور وہاں پہ اوور آل جو بچے تھوڑے سے جو ایڈولسنٹس ہو جاتے ہیں 14+, they can do work for hours, but it should not be جو compromising their education and their other basic rights. That's what I say, that there should be standard in place to monitor so that there should be no such situation to violate child rights. چلتے چلتے صرف ایک آخری بات, NCRC نے ابھی تک کیا کیا کر لیا اور کیا آن گوئنگ پروجیکٹ؟ جی NCRC کا سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ 2017 کے ایکٹ کے تحت جو ہے 28 فیبری 2020 کو یہ کرنٹ گورنمنٹ نے اس کو نوٹیفائی کیا ہے, اور اس لا کے مطابق ہمارے پاس ایک تو سب سے بڑا جو مینڈیٹ ہے, ہم ایک مانیٹرنگ اینڈ اوورسائٹ باڈی ہیں, ہم اسٹیٹیوٹری باڈی ہیں. ہمارا کام ہے جہاں جہاں ادارے کام کر رہے ہیں جہاں چائلڈ رائٹس ہیں اس کی سچویشن کو مانیٹر کرنا, اور اس کے حوالے سے جو لیگلی جو ہمارے لاز ہیں, پالیسیز ہیں, ادارے ہیں, ان کے حوالے سے اپروپریٹ ریکمنڈیشنز دینا ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ ٹو دا پروونشل گورنمنٹ. اویئرنیس ریزنگ ہمارا ایک مینڈیٹ ہے. بچوں کے جو چائلڈ ابیوز, چائلڈ لیبر, چائلڈ سیکشول ابیوز, ٹریفکنگ, اس کے حوالے سے بھی ہمارا جو اوور آل کام کرنا ہمارے پاس ایک ون آف دا ہمارا مینڈیٹ ہے. اس کے علاوہ کمپلینٹس ہمارا سب سے بڑا جو چائلڈ وائلیشنس کے حوالے سے بچوں کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس کو ہم ہینڈل کرتے ہیں. تمام جو ہمارے پروونشل جو IGPs ہیں, لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, کہیں نہ کہیں بچوں کی جو وائلیشن ہوتی ہے دیٹ از اے رول ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ اٹ, دیٹ وی آر ڈوئنگ. اس کے حوالے سے انٹرنیشنل کمپلائنس از ون آف رولس کے ہم دیکھیں کہ بھئی انٹرنیشنلی ہمارے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ٹریٹیز, کنونشنز اینڈ جو قوانین کو سائن اینڈ ریٹیفائی کیا اس کی کمپلائنس کو انشور کرنا, اور پھر مزید ریکمینڈ کرنا کہ واٹ آر دوز لیجسلیشن ریکوائرڈ. باقی ہمیں کورٹ کے تھرو بھی پاورز دی گئی ہیں کہ ہم ایکشن لے سکتے ہیں, انکوائری کر سکتے ہیں, سمن کر سکتے ہیں اف دیر آر اینی چائلڈ رائٹس. اور اس وقت کمیشن جو ہے کمپلینٹ ہینڈلنگ کر رہا ہے بچوں کے حوالے سے, چائلڈ ڈومیسٹک لیبر, چائلڈ میریج, اور اس کے حوالے سے جو ہے اس طرح کی پالیسیز پہ کام کر رہا ہے. فورس کنورژن پہ ایک ہم نے اپنا ڈاکیومنٹ ایشو کیا ہے, اور اویئرنیس ریزنگ پہ بہت کام کر رہے ہیں. جی آپ نے کمپلینٹ کی بات کی, میں اپنے ویورز کے لیے سوال پوچھ رہی ہوں کہ کوئی ویب سائٹ ہے جہاں کمپلینٹ کرنی ہے یا کوئی نمبر ہے اسپیسیفک؟ نہیں, ابھی دیکھیں ہم سروس پروویژن نہیں ہے, اس کے لیے آپ منسٹری کی ہیلپ لائن کا استعمال کر سکتے ہیں. ابھی تک تو ہمیں کمیشن کوئی آ رہی ہیں یا ہم خود سے پھر اس کا نوٹس بھی لیتے ہیں, چاہے سوشل میڈیا سے آتی ہے, ڈائریکٹلی ہمیں ہوتا ہے, لوگ بھیجتے ہیں, واٹس ایپ گروپ پہ ہوتی ہے. تو آئیڈیلی ابھی تو چونکہ ایک نیا کمیشن ہے, ابھی تو ہم نے اس کا آغاز لیا. اچھی بات یہ ہے کہ سارے جو تمام جو پروونشل IGPs ہیں
वो बहुत हमें ज़्यादा ताउन रिस्पॉन्ड कर भी रहे हैं। हमें करें, ताउन करें। बहुत शुक्रिया अफशान तहसीन साहिबा, और आपको हमारी ज़रूरत पड़े इस नेक काम में तो हम लोग जो है आपके साथ बिल्कुल, मौजूद हैं। बिल्कुल। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और नाजरीन, अगर हम अच्छे कामों की चैन बना लें तो आज के हमने प्रोग्राम में यही समझा कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये अवेयरनेस इसी तरीके से चलती जाएगी। वेल, एक और सुबह को फिर मुलाकात होगी। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।